अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट नूर हरम और आज जो नावल मैं आपके लिए लेके आई हूं उसका नाम है जुनून इश्क। इसकी राइटर है यमन इवा। ये नावल कैद इश्क का सीजन 2 है। नावल को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। अब चलते हैं नावल की तरफ। मगर ऐन वक्त पर बाजू पर लगने वाला इंजेक्शन ऐसा नहीं दिखाया और उसके सामने सब मनाजर गोल गोल घूमने लगे। वो कपकपाते हाथों से अपना सर पकड़कर बार बार खुद को होश में रखने की कोशिश करने लगी। बस थोड़ा और इंतजार, तुम पर असर हो रहा है। इंजेक्शन एक बार काम दिखा दे, फिर जो तुम्हारे साथ होगा वो कल पूरी यूनी देखेगी। उस्मान के कानों में हंसी हुई आवाज गूंज रही थी। वो बेबसी से सिसकने लगी। उसे अब याद आ रहा था कि यूनी में अलग होना सख्ती से मना था। उन्हें बार बार समझाया गया था साथ रहना और सबके दरमियान रहना, और एक नहायत ज़रूरी हदायत भी थी। हाँ, मगर वो उस्मान को अब याद नहीं आ रही थी क्योंकि उसका दिमाग अब अंधेरों में डूबता जा रहा था। वहाँ हमाला और अलीहा बेचैनी से उस्मान के लौट आने का इंतजार कर रही थी क्योंकि यूनी ऑफ हो चुकी थी और सब लड़कियां बैरूनी गेट की जानिब बढ़ रही थी। मुझे अयाद खान से मिलना है। अपने ऑफिस में बैठे अयाद ने जानी पहचानी आवाज सुनी तो चौंक कर अपनी जगह से उठकर बाहर निकला। आओ मिसम, यहाँ कैसे आना हुआ? अयाद ने अपने कजन को देखकर खुशदिली से मिलते हुए सवाल किया। काम से आया हूँ, सोचा तुमसे भी मिल लूं, मिसम ने मुस्कुराकर उससे बताया। अयाद ने सर हिलाकर उससे अंदर बुलाया। काम कैसे जा रहा है? यूनी किस काम से आया? उसके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवा कर उसने हाल अहवाल लिया। मेरा काम बेस्ट जा रहा है। यहाँ यूनी में मुझे न्यू डिपार्टमेंट तामीर करवाने का काम मिला है। आज आया था कि जगह का सारा जायजा ले लूँ, फिर इस हिसाब से स्ट्रक्चर वगैरह बनवाऊंगा। मीसम ने फैल कर बैठे हुए तफसील बताई और ताराना नजर ऑफिस में डाला। अपनी सुनाओ, तुम्हारा अच्छा खासा शोरूम है, यहाँ क्यों जॉब कर रहे हो? मीसम ने से वही सवाल किया था जो अक्सर उससे किया जाता था। वो गहरा सांस भरकर रह गया। शौक है, उसने मुख्तसर जवाब दिया और बात बदल दी। कोल्ड ड्रिंक पीकर मीसम बिल्डिंग का जायजा लेने के लिए निकला तो अयाद भी उसके साथ चल पड़ा। घर चक्कर नहीं लगा तुम्हारा? मामा पूछ रही थी। मीसम के सवाल पर उससे पहले कि वो कोई जवाब देता उसके कानों में किसी के चीखने की आवाज पहुंची। वो ठटक कर रुका। मीसम भी आवाजों पर गौर कर रहा था। रुको मीसम, मुझे लगता है कोई स्टूडेंट। अयाद का बात के दरमियान में ही कुछ सोचकर चेहरा सुर्ख हुआ। वो तेज कदमों से आवाज के ताक्कुब में चल पड़ा। मीसम भी उसके पीछे ही था। दूर बोसीदा बिल्डिंग के पास उन्हें कुछ लड़के खड़े हुए नजर आ गए। बस थोड़ा और इंतजार, तुम पर असर हो रहा है। इंजेक्शन एक बार काम दिखा दे, फिर जो तुम्हारे साथ होगा वो कल पूरी यूनी देखेगी। एक लड़के की हंसी हुई बात पर अयाद का दिमाग घूम गया। क्या हो रहा है यहाँ? उसके गुस्सीली आवाज पर लड़के गड़बड़ाकर उसे देखने लगे। अयाद की नजर सामने बैठी लड़की पर पड़ी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो सर पकड़े फटे हुए हिजाब में बैठी थी। ये क्या कर रहे हो तुम? पढ़ने आते हो या याशी करने? अयाद गुस्से से गुर्राते उनकी तरफ बढ़ा था। मीसम वो सब मामला जानकर पीछे ही रुक गया। सर, ये लड़की खुद। एक लड़के ने बुखलाकर झूठी कहानी सुनाने की कोशिश की, मगर अयाद के जनाटेदार थप्पड़ ने उसकी बात दरमियान में छोड़ दी। मैं तुम्हारी बात सुन चुका हूँ। मैं देखता हूँ तुम कैसे इसकी इज्जत पर हाथ डालते हो। इस यूनी से खुद को फर्क समझो। जब डिग्री अधूरी रह जाएगी तो फिर यह घटियापन का बुखार भी खुद उतर जाएगा। अयाद ने सब नजरों से उन्हें घूर कर तंजे लहजे में कहते हुए नजर उस लड़की पर डाली जो अपनी जान से एक तरफ सजदे की सूरत झुकी हुई थी। तुम लोगों से डैन के ऑफिस में बात होगी। नाउ गेट लॉस्ट। अयाद उन्हें वॉर्न करके जमीन से स्टॉलर उठाकर मट्टी झाड़ते हुए उस नाजुक वजूद की जानिब बढ़ा और झुककर उसे संभालते उस स्टॉलर उसके सर पर जमाने की कोशिश की। वो लड़के घबरा कर वहां से भाग गए थे। सर, मुझे बचा लें, इन घटिया लड़कों ने मुझे इंजेक्शन। उस्मान उसे पहचानते लरजती रोती उसकी हसार में छुपने लगी। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी और लहजे में गनूदगी नुमाया थी। उस्मान, आप? अयाद उसकी आवाज पर चौंक गया। दूर खड़े एक लड़के ने मुख्तलिफ एंगल से उनकी एक साथ कई तस्वीर खींच ली थी। ऐसी तस्वीर जिन्हें देखकर लगे कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। सर, वो लड़के। उस्मान बेहोश हो रही थी। अयाद ने लब भींच लिए। झिझक कर उसके बाल समेटता वो उसके मुंह में नाजुक चेहरे से नजरें चुराकर स्टॉलर उसके चेहरे के गिर्द लपेटने लगा। कुछ नहीं हुआ। उन लड़कों से इस हरकत का सवाल किया जाएगा। वो उसे इत्मीनान दिलाने के लिए नरमी से बोल रहा था, मगर उस्मान उसकी बाहों में झूल गए। उस्मान? अयाद उसकी बेहोशी पर परेशान हो गया। मीसम एक दरख्त से टेक लगाए नहायत सुकून से ये मंजर देख रहा था जैसे मूवी चल रही हो। अयाद ने उस्मान को सहारा देते हुए मोबाइल निकालकर और रात को कॉल मिला ली। कॉल जाती रही मगर अटेंड नहीं हुई थी। उसने एक नजर उस्मान को देखकर मजबूरन एक नंबर मिलाया। अस्सलाम वालेकुम, आपसे एक जरूरी बात करनी थी बाबाजान। मेरे पास इस वक्त खान हवेली की एक लड़की मौजूद है और उसकी हालत ठीक नहीं है। मुझे बताइए मैं क्या करूं? वो उस्मान के गिर्द एक बाजू फैलाकर उसे अपना सहारा दिए नहायत संजीदगी से बोलता कॉल पर ही पूरी तफसील बता रहा था। इलाके की इस हॉस्पिटल के सामने एक साथ दो गाड़ियां तेजी से आकर रुकी थी। इल्हाम, औराद और इब्राहिम गाड़ियों से निकलकर हॉस्पिटल के अंदर की तरफ भागे। हॉस्पिटल के गेट पर ही ऐसी अफरा तफरी मच गई थी जिससे कयामत टूट पड़ी हो। और कयामत ही तो टूटी थी। खानजादा को हॉस्पिटल लाया गया था और उससे क्या हुआ था ये कोई नहीं जानता था। जिसने जहां बैठे सुना वहीं से भागा था।
حویلی کے باقی مرد پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ خان عیسیٰ بزنس ٹور پر ملک سے باہر گئے ہوئے تھے۔ بابا کہاں ہیں؟ کیا ہوا انہیں؟ اور آج حواس باختہ سا خان آذر کے پاس پہنچا تھا۔ انجائنا کا اٹیک آیا ہے، وہ بھی انڈر آبزرویشن ہے، مگر گھبراؤ نہیں، ڈاکٹرز نے کہا ہے خطرے سے باہر ہے۔ انہوں نے تسلی امیز لہجے میں اسے بتایا۔ الہام گھبرایا ہوا سا کھڑا تھا۔ روباز نے اسے اپنے قریب کر کے تسلی دی تو اس کے کندھے پر سر رکھ گیا۔ ابراہیم خانزادہ کے ہاسپٹل آنے کا سن کر ہی وہ بری طرح سہم گیا تھا۔ ابراہیم ڈاکٹرز کے پاس جا چکا تھا جبکہ یاور اور داور کے ساتھ خان موسیٰ کھڑے تھے۔ سب اپنی اپنی جگہ پریشان تھے۔ ادب خان بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ جب خان داور نے گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے ادب خان کو پکارا۔ بچیوں کو لینے نہیں گئے ادب خان؟ ان کے پریشان سوال پر ادب خان کے قدم رک گئے۔ اوہ میرا دماغ خراب، خیال نہیں آیا۔ خان دادا صاحب کی حالت پر ہی رک گیا۔ میں ابھی جاتا ہوں خان صاحب۔ ادب خان پریشانی سے بولے۔ ایسا کرو ان سب کو سیدھا حویلی لے آنا، وہاں سے عیسیٰ کی فیملی کو بھی۔ اب خان دادا کو دیکھے ملے بغیر کسی کو چین نہیں آئے گا۔ خان عاضر نے انہیں ہدایت دی تو وہ سر ہلا کر تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ وہاں حویلی میں خان دادا کی فکر میں پریحان نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا اور باہر خانی بیگم نے ہنگامہ کھڑا کیا ہوا تھا۔ تمہارے بے وجہ احتجاج کے نتیجے میں میرے بیٹے کا یہ حال ہوا ہے۔ تمہاری ہمیشہ سے عادت ہے ہر معاملے میں بحث کرنا اور فضول کی ضد کرنا۔ خانی بیگم بھڑکی ہوئی سی ثنا بیگم پر غصہ ہو رہی تھی۔ آغا جان کی وفات کے بعد بھی آج تک ان کا رغبہ دبدبہ وہی تھا اور ان کی حیثیت آج بھی سب سے زیادہ مستحکم تھی۔ ابراہیم ایک ملازمہ سے شادی کر رہا ہے اور خاندادہ ساتھ دے رہا تھا، میں احتجاج بھی نہ کرتی کیا؟ آپ اورات کو ایسا کرنے دیں گی کیا بھابی؟ ثنا بیگم نے خفگی سے سوال کیا۔ لہجہ اس بار مدھم تھا۔ وہ لڑکی ملازمہ نہیں تھی بھابی، آپ نے ابراہیم سے پوچھے بغیر ملازمہ بنا لیا تھا اسے۔ گلجان بیگم نے تعصب بھرے لہجے میں کہا تو ثنا بیگم کا منہ بن گیا۔ اور رات کی بھی خوب کہی، ہمارا جیسے غیر سنجیدہ لڑکی سے شادی کر رہا ہے اور شدید اختلاف کے باوجود میں اس کی خوشی کی خاطر خاموش ہوں۔ خانی بیگم نے ماتھے پر بل ڈال کر تش لہجے میں کہا، ہمارا کے ذکر پر میرا پہلو بدل کر رہ گئی۔ وہ غیر سنجیدہ لڑکی آپ کی اورات کے لیے انکار کر چکی ہے، ہو سکتا ہے خاندادہ کو وہی ٹینشن۔ ثنا بیگم نے خانی بیگم سے جان چھڑوانے کے لیے حوالہ کا بھانڈا پھوڑا۔ خانی بیگم تو گنگ رہ گئی۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ میرا ہمارا شادی سے انکار کر رہی ہے؟ وہ مرحا کو دیکھتے ہوئے غصے سے سرخ ہوتی سوال کر رہی تھی۔ مرحا بری طرح گھبرا گئی۔ ابھی نہ سمجھ ہے تو مرحا نے وضاحت دینا چاہی۔ نہ سمجھ ہے تو کچھ بھی کرے گی؟ خان اورات کے لیے انکار کرنے کی جرت کیسی ہوئی اس کی؟ کیا یہی تربیت دے رہی ہو تم سب بیٹیوں کو؟ منہ اٹھا کر ماں باپ کے لیے فیصلے سے انکار کر دیتی ہیں؟ خان دادا دل بڑا کر کے ان کو اپنے بہترین بیٹوں کے لیے قبول بھی کرے اور ان کے پاؤں بھی پکڑے۔ تم سب کا دماغ خراب ہو گیا۔ وہ باہر کے معاملات بھی دیکھے، حویلی میں بھی آ کر آئے دن یہی سب جھیلے گا تو اس کی یہی حالت ہی ہوگی۔ اسے ٹھیک ہو کر آنے دو، اب ان ساری لڑکیوں کو تو میں سیدھا کروں گی۔ خانی بیگم اپنے ازلی جلالی روپ میں آ چکی تھی۔ ایکان ان کے جملوں پر خفت سے سر جھکا گئی۔ ہم سمجھائیں گے اسے، مرحا نے انہیں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ ان کا سارا غصہ اب لڑکیوں پر اترنے والا تھا۔ وہ تو پہلے بھی یہی کہتی تھی کہ حویلی میں بیٹیوں کی ضرورت سے زیادہ ڈھیل دی گئی ہے، جبکہ اس سامنے معاملے میں بے خبر لڑکیاں ابھی تک یونی سے ہی نہیں لوٹی تھیں۔ خاندادہ کو ہوش آ چکا تھا۔ سب ان کے گرد دائرے کی صورت میں کھڑے ان کو دیکھ رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، کیا ہو گیا ہے؟ وہ مسکرا کر بولے تو الہام ان کے سینے پر ماتھا ٹیکا ان سے لپٹ گیا۔ یار اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت تھی؟ میں نے سوچ لیا ہے ہمارا تمہاری ہی بہو بنے گی بس۔ داور محبت سے ان کا ہاتھ تھام کر بولے تو وہ سر ہلا گئے۔ زبردستی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں لالا۔ خاندادہ نرمی سے بولے تو ان کا ہاتھ تھپ تھپا گئے۔ کوئی زبردستی نہیں ہے، میرا فائدہ ہے، میری بیٹی میری نظروں کے سامنے رہے گی اور کیا چاہیے؟ وہ تو پاگل ہے، خود بھی نہیں جانتی کیا چاہتی ہے۔ تم سے اتنا پیار ہے اسے، اور ویسے بھی بچے اگر اچھے برے کا فرق نہ جان سکیں تو بڑوں کا حق ہے خود فیصلہ کریں۔ خانداور مضبوط لہجے میں بول رہے تھے۔ خاندادہ کی اس حالت کو دیکھ کر سب بھی ڈر چکے تھے۔ اب بھی رواز اور الہام ان کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ آپ کو لگ رہا ہے آپ ٹھیک ہیں، بٹ آپ کی جو کنڈیشن ہے آپ تھوڑی سی بھی ٹینشن افورڈ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں سوچ سوچ کر ہارٹ پیشنٹ بن گئے ہیں۔ ابراہیم خفگی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں اب ٹھیک ہوں ابراہیم۔ وہ ابراہیم کو نرمی سے تسلی دیتے ارد گرد نظر دوڑانے لگے۔ اورات کہاں ہے؟ آیا تو ہوگا؟ سوال کرتے ان کے لہجے میں بے چینی صاف واضح تھی۔ شکرانے کے نفل پڑھنے کیا ہے، تمہارے بیٹوں نے تو آج پریشان ہونے میں لڑکیوں کو بھی مات دے دی۔ خان عاذر مسکرا کر الہام کو دیکھ رہے تھے۔ وہ منہ بنا کر رخ پھیر گیا۔ خان دادا ہنس کر اسے سینے سے لگا گئے۔ حالانکہ میں نے شیر سمجھتا تھا۔ خان دادا کی بات پر کمرے میں داخل ہوتے اور آج نے نظر بھر کر باپ کو دیکھا۔ آج جتنا اس کا دل ڈرا تھا وہی جانتا تھا۔ وہ یکدم باپ کے ہنسنے بولنے والے روپ کے لیے تڑپ اٹھا تھا۔ عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی اس کی، اور اب انہیں دیکھ کر ہی سکون آ گیا تھا۔ میں تو شیر ہی ہوں، یہ دونوں بھیگی بلی بنے ہوئے تھے۔ اس سے پوچھیں جس کے نام کا مطلب بھی شیر ہے۔ رباز بھائیوں پر ہنستے ہوئے رات کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ وہ خاموشی سے خاندادہ کے پاس سر جھکا کر بیٹھ گیا تھا۔ ڈاکٹر سے دوبارہ چیک اپ کروانے کے بعد بھی ڈاکٹر نے سختی سے خاندادہ کو ٹینشن نہ دینے کی تاکید کی تھی۔ باقی سب ان سے مل کر ان کی ضد پر حویلی واپس پہنچے، مگر اوراد ان کے پاس رک گیا تھا۔ اوراد تم ٹھیک ہو؟ خاندادہ کو اس کی مسلسل چپ اس سے خود سوال کرنا پڑا۔ آپ نے تو پوری کوشش کی کہ ٹھیک نہ رہوں، کیا ضرورت تھی ٹینشن لینے کی؟ وہ یکدم لڑ پڑا۔ بیٹا یہ سب تو اس ایج میں ہوتا رہتا ہے، تمہاری فکر تھی مجھے، تمہاری خوشی پوری نہیں کر پایا۔ وہ نرمی سے بولتے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ گئے۔ بھاڑ میں گئی میری خوشی، آپ کو لگتا ہے ویسے بھی مجھے آپ نے بچہ ہی سمجھ لیا۔ حمالہ کے انکار کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ نے خامخواہ ٹینشن لی۔ وہ خفگی سے بول رہا تھا۔
خانزادہ اس کے الفاظ پر حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ زبردستی کرو گے؟ پاگل ہو کیا؟ وہ ناراض ہوئے۔ ایسا کب کہا میں نے؟ چھوڑیں آپ وہ باتیں۔ آپ نے تو مجھ سے کہا تھا کہ میں علاقے کا اگلا سردار بنوں گا اور مجھے پورا حق ہے حویلی میں کوئی بھی فیصلہ لینے کا، تو یہ حق میں اپنے لیے کیوں نہیں استعمال کر سکتا؟ وہ ابرو چڑھا کر انہیں بہت پہلے جذبات میں بولے گئے ان کے جملے یاد دلا رہا تھا۔ خانزادہ نے مسکراہٹ دبائی۔ پہلی بات تو یہ کہ حویلی کا فائدہ اور اس کا وقار سلامت رکھنے کے لیے تمہیں اختیار دیا تھا کہ جو چاہے فیصلہ کرنا، اور وہ اختیار اب بھی ہے۔ رباز کے مزاج میں نرمی ہے، اس لیے میں نے تمہاری اصول پرستی اور سختی دے کر فیصلہ کیا تھا سرداری تمہیں دوں گا۔ میرا فیصلہ اب بھی وہی ہے۔ اپنے لیے یہ حق استعمال مت کرو، یہ زبردستی میں شمار ہوگا۔ حمالہ کو سب پاگل کہیں یا نہ سمجھ، مگر وہ بہرحال بالغ لڑکی ہے، اسے حق ہے وہ اپنی زندگی کا فیصلہ لے۔ خانزادہ کے نرم لہجے میں اس وقت باور کروائے۔ تو آپ کو میری پرواہ نہیں؟ وہ بلیک میل کرنے لگا۔ تمہیں میری پرواہ ہے؟ انہوں نے بھی جتایا۔ پرواہ ہے، اس لیے بیٹھا ہوں یہاں، مگر آپ نہیں مانیں گے کبھی۔ اور آج اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ میں اس دن مان جاؤں گا جب تم میرا دیا نام بھی قبول کرو گے۔ تم نے تو مجھے بابا کہنا چھوڑ دیا تھا، میرا دیا نام بھی بدل دیا تھا، صرف اس لیے کیونکہ میں آغا جان سے جدائی کے صدمے میں تمہارا خیال نہیں رکھ پایا۔ خانزادہ آج موقع پا کر بے ساختہ شکوہ کرنے لگے، اور آج سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں آپ کو بابا کہہ کر ہی پکارتا تھا، آپ مجھے سنتے ہی کب تھے؟ آغا جان سے جدائی کے صدمے میں آپ نے الہام کو بھرپور وقت دیا تھا، اور مجھے میری پکار کا جواب تک دینا گوارا نہیں کرتے تھے۔ میں نے بس پکارنا چھوڑا ہے، رشتہ نہیں توڑ دیا۔ آپ مجھے عزیز ہیں، اس لیے پلیز خود کو بیمار نہیں ہونے دیا کر، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ رخ موڑے اداسی سے بولتا جا رہا تھا۔ خاندادہ نے محبت سے اسے دیکھا۔ وہ انسان تھے، شاید کبھی اس کے پکار انسنی کر گئے ہوں گے، اور وہ اسی بات کو دل پر لے چکا تھا۔ پریحان کچھ عرصہ بیمار ہوئی تو اورات کو خانی بیگم نے سنبھال لیا تھا، اور الہام کو خانزادہ سنبھالتے رہے تھے، مگر اورات کو باپ سے آج بھی گلا تھا۔ میں ٹھیک ہوں اورات، فکر مت کرو، اور تم چاہے نہ مانو مگر اپنے بابا کو بہت پیارے ہو۔ خانزادہ نے محبت بھرے لہجے میں اسے احساس دلایا۔ میں مان جاؤں گا اگر آپ مجھے کسی بات کے لیے ٹوکیں گے نہیں۔ وہ انہیں دیکھتا شرط رکھ رہا تھا۔ کیوں؟ کیا کرنے کا سوچ رہے ہو؟ خانزادہ ٹھٹک گئے۔ میں نے آپ کا دیا نام ریجیکٹ نہیں کیا، میرے ڈاکومنٹس میں اب بھی اورات خانزادہ ہی لکھا ہے۔ وہ ان کا سوال نظر انداز کر کے بول رہا تھا۔ اورات خانزادہ، تم کیا کرنے والے ہو؟ خانزادہ نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر سوال دہرایا۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا جس سے آپ کو یا حویلی کو نقصان پہنچے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اور وہ کیا کرو گے؟ وہ ابھی بھی وہیں اٹکے تھے۔ میں حمالہ سے ہی شادی کروں گا بابا، وہ ضدی لہجے میں بولا۔ خانزادہ اس کے بابا کہنے پر کچھ پل کے لیے شاکڈ ہوئے، پھر یکدم مسکرا دیا۔ میں اسے تمہارے لیے منا لوں گا۔ خانزادہ نے بے ساختہ اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ میں یہ کام خود کرنا چاہتا ہوں، مجھ پہ شک نہیں کریں، میں کبھی غلط حرکت نہیں کروں گا کہ آپ کو شرمندگی یا پریشانی ہو۔ آپ ریلیکس ہو جائیں۔ وہ انہیں یقین دلا رہا تھا، اور خانزادہ کو اس پر یقین آ گیا۔ انہیں لگا اورات کبھی غلط نہیں کرے گا، شاید ٹھیک لگا تھا یا شاید نہیں۔ الہام اپنی شوخ باتوں سے پریحان کا دھیان بٹاتے انہیں کافی حد تک مطمئن کر چکا تھا۔ تو کیا واقعی ابراہیم لالا اس لڑکی سے شادی کرنے والے ہیں؟ الہام نے یاد آنے پر ماں سے سوال کیا۔ ہاں، وہ اسے سہارا دینا چاہتا ہے۔ اس نے ٹھیک فیصلہ کیا۔ لڑکی بہت کم عمر اور دنیا سے بیدار ہے، ابراہیم جیسا سمجھدار انسان اسے سنبھال سکتا ہے۔ پریحان نرمی سے بول رہی تھی۔ الہام مسکرائے۔ ہاں، آپ نہیں سمجھیں گے یہ باتیں، ان کو سہارا نہیں دینا، انہیں محبت ہو چکی ہے اس لڑکی سے۔ اب اتنی چھوٹی لڑکی سے محبت کریں گے تو اسے پانے کے لیے ایسے بہانے بنانے پڑیں گے نا، ورنہ ان کے ہاسپٹل میں کہ یہ پہلی اور آخری پیشنٹ ہے جس کا اتنا خیال ستا رہا ہے۔ الہام کی تیز گام کی طرح زبان نے پریحان کو سر پکڑنے پر مجبور کر دیا۔ الہام، شرم لحاظ کیوں ختم ہو گیا تم میں؟ وہ بڑا بھائی ہے جس پر یوں بول رہے ہو، بہت بدتمیز ہو گئے ہو، کسی اور کے سامنے ایسی بات کی تو بہت بری طرح پیش آؤں گی۔ پریحان نے آنکھیں دکھائیں تو وہ آنکھیں گھماتا بے نیازی سے سر ہلانے لگا، مگر انداز بتا رہا تھا اثر بالکل نہیں ہوا، جبکہ وہاں ابراہیم ثنا بیگم کی ناراضگی پر سر پکڑے بیٹھا تھا، زرشی تعصب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ناراض تو مجھے ہونا چاہیے، اچھے گھر کی لڑکی ہے وہ، میں نے مہمان کے طور پر بھیجا تھا کہ چلو حویلی میں کچھ مصروف رہے گی، یہ تو نہیں کہا تو اسے ملازمہ بنا لیں۔ ایک تو آپ نے میری ہونے والی بیوی کو ملازمہ بنا کر اس کی حالت خراب کر دی، اوپر سے ناراض بھی مجھ سے ہو رہی ہیں۔ ابراہیم جب ان کی مسلسل بحث سے تنگ ہوا تو تنگ کر بولتے انہیں حیران کر کے، تمہارے باپ اور ماموں نے تو ہمیں سیدھی بات ہی نہیں بتائی، اسے لا کر کہہ دیا ابراہیم نے بھیجی لڑکی، کام وام کروا لینا، مہمان کیسے کون کہتا ہے؟ ثنا بیگم ضد ہوئی۔ تو یہ سوال بابا سے میں کر لوں گا، آپ نے مجھ سے بھی نہیں پوچھا، اسے سرونٹ کوارٹر میں رکھ لیا۔ ابراہیم نے خفگی سے انہیں جتایا۔ تم نے بھی تو مجھے کچھ نہیں بتایا، تمہارا بھی چکر تو لگتا رہا تھا، ایک بار نہیں پوچھا کس حال میں ہے۔ اب دادی کے لیے عدالت سجا لی، بہت خوب،
ثنا بیگم نے ناراض نظروں سے اسے گھورتے اس کی لاپرواہی کا احساس دلایا تو وہ شرمندہ ہوا۔ میں کیسے نہ محرم کے لحاظ جیسے سوال کرتا؟ وہ جھوٹا بہانہ بناتا خود کو بچا گیا۔ ہاں تو اب وہ تمہاری نگاہ میں جو سوال کرے، ثنا بیگم نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ آپ نگاہ کرنے دیں تب نہ، وہ خفگی سے بڑبڑائے۔ دیکھ رہی ہو اس کی زبان؟ اب تم ویسے بھی خوش ہو جاؤ، تمہارے ماموں نے تو قسم کھا لی ہر حربہ آزمائے گا اپنی بات منوانے کے لیے، تمہاری خانے مورے اب نکاح کروائے گی چاہے میں ذلت سے مر جاؤں۔ ثنا بیگم غصے سے بول رہی تھی، وہ ہنسی دبا گیا۔ ایکان کمرے میں داخل ہوئی تو رباز آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا ہوا تھا۔ وہ بیٹھ کے قریب پہنچ کر اسے دیکھنے لگی۔ گلجان بیگم کی ہدایات یاد آ رہی تھی۔ خان صاحب آپ کے لیے چائے بنا لوں؟ ایکان نے مدھم لہجے میں سوال کیا مگر وہ سویا ہوا تھا۔ وہ جھجک کر اس کے قدموں کے پاس بیٹھتے اس کے پیر دبانے لگی۔ ماہد خان ذلیل کر کے یہ سب کرواتا تھا مگر رباز عزت اتنی دے رہا تھا کہ ایکان کا دل چاہنے لگا تھا اس کی خدمت کرے۔ وہ نرمی سے نیند میں گم پڑے رباز کے پیر دباتی مسکرا رہی تھی۔ پہلی بار کسی کی ایسی خدمت کرتی اسے نہ ذلت کا احساس ہو رہا تھا نہ شرمندگی ہو رہی تھی، بلکہ دل کو خوشگوار سے احساس ہو رہا تھا۔ اسے اب سمجھ آنے لگی تھی خدمت کرنا برا نہیں ہے، ہاں مگر خدمت کروانے کی قابل مرد بھی تو ہو، وہ جو خود بھی ذلیل نہ کرے، محبت اور احترام دے۔ ایسے مرد کا تو لازم ہے اس کی عزت کی جائے، محبت بھی دی جائے اور خدمت بھی کی جائے۔ موبائل کی چنگاڑتی آواز پر رباز جاگا تو پیروں پر نرم سی لمس محسوس کر کے اسے جھٹکا سا لگا تھا۔ پیر کھینچ کر وہ حیرت سے اٹھ بیٹھا۔ ایکان اس کے چہرے کے سنجیدہ تاثرات پر گھبرا گیا۔ یہ کیا کری ہو پاگل لڑکی؟ اسے گور کر دیکھتا وہ کال اٹینڈ کر کے موبائل کان سے لگا گیا۔ ہاں جی کیا بات ہے؟ وہ بولا اور ایکان جو بھاگنے کے چکر میں تھی اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس بٹھا گیا، یعنی بعد میں کلاس لگنے والی تھی۔ ایکان روحان سی ہو گئی۔ کیا مطلب؟ عثمان کہاں گئی؟ اور رباز کا حواس باختگی سے کہا جملہ ایکان کو بھی متوجہ کر گیا۔ ادب خان یونی پہنچے تو وہ تینوں اڑے ہوئے حواس کے ساتھ عثمان کو ڈھونڈ رہی تھی۔ خان رباز کو کال کر کے لیہا نے عثمان کی گمشدگی کا بتایا تو وہ بھی پریشان ہو گیا۔ ادب خان کی ہدایت پر وہ گاڑی میں بیٹھی ادب خان یونی میں داخل ہو گئی۔ عثمان کہاں چلی گیا آخر؟ یہ کوئی وقت تھا گھومنے کا؟ کہاں ڈھونڈیں گے اسے؟ علیہا غصہ ہو رہی تھی۔ ہمالہ سر پکڑ کر بیٹھی تھی۔ انکل عثمان نہیں آئی کیا؟ ادب خان لوٹے تو ہمالہ نے سوال کیا۔ وہ اکیلے آئے تھے اور حیرت تھی کہ وہ گاڑی میں سوار ہوتے ہی گاڑی سٹارٹ کر رہے تھے۔ بیٹا وہ گھر جا چکی ہے، اس کا بی پی لو ہو گیا تھا۔ ادب خان کی ادھوری مشکوک بات پر وہ تینوں حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگی۔ ادب خان پریشان سے گاڑی چلا رہے تھے۔ وہ بتا کر تو جا سکتی تھی۔ گل علی نے منہ بسورا، ان کے دماغ میں یہ بات ماننے کو تیار ہی نہ تھے مگر ادب خان کو کیسا جھوٹ مان لیتی۔ ادب خان انہیں حویلی چھوڑتے ہی گل علی کو اپنے گھر چھوڑنے چلے گئے۔ انہیں یقین ہو گیا تھا ہاشم خان اپنی چال چل چکا ہے، مگر پریشانی یہ تھی کہ خانزادہ کی اپنی طبیعت ابھی ٹھیک نہ تھی۔ انہیں ٹینشن دینا اچھا نہیں تھا اور نہ بتانا بھی نقصان دہ تھا۔ ہمالہ اور علیہا حویلی پہنچی تو خانزادے کے ہاسپٹل جانے کی خبر سن کر دھک سے رہ گئی۔ آج کے دن دو جھٹکے مل گئے تھے، وہاں عثمان اور یہاں خانزادہ۔ گھبراہٹ کے مارے دونوں ہی رونے لگی تھی۔ علیہا پاگل، اب وہ ٹھیک ہے، صرف احتیاطاً آبزرویشن رکھا گیا انہیں، کل صبح صبح لے آئیں گے واپس۔ رباز جو اسی وقت ہاسپٹل سے لوٹا تھا علیہا کو تسلی دیتے ہوئے سینے سے لگا گیا۔ وہاں مرہا نے روتے ہوئے ہمالہ کے پاس بیٹھ کر اسے دیکھا اور گہرا سانس بھر کر اس کا سر تھپکا۔ جانتی ہو ان کی طبیعت کیوں خراب ہوئی؟ تمہارے انکاریوں نے پریشان کر دیا۔ وہ واقعی دل سے چاہتے ہیں تم ان کی بہو بنو، مگر تمہاری بے وجہ ضد نے انہیں ڈپریس کر دیا اور تمہارے بابا کو بھی شرمندہ کروایا۔ مرہا جانتی تھی وہ اس وقت پریشان ہے، اس لیے لوہا گرم دے کر چوٹ ماری۔ ان کی مجبوری تھی، انہیں ہمالہ کی بہتری کے لیے اسے پریشرائز کرنا ہی تھا۔ مگر میں اوراد لالا کے ساتھ کیسے؟ روتی ہوئی ہمالہ نے بے بسی سے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ہمالہ کیا تم نہیں چاہتے ہمیشہ ہمارے پاس رہو، اس حویلی میں پلی بڑی ہو؟ کیا اوراد میں کوئی کمی دیکھی ہے؟ مرہا نے نرمی سے سوال کیا۔ وہ ہمالہ کو سمجھا لینا چاہتی تھی اس سے پہلے کہ خانی بیگم اسے سمجھانے کا ٹھیکہ لے لیتی، اور ان کے سمجھانے کا طریقہ کسی کو بھی پسند نہ آتا۔ ہمالہ ان کے سوال پر سر جھکا گئی۔ جو اس کا جواب تھا وہ یقیناً واقعی کے لیے بے وجہ ہوتی۔ تمہاری پھپھو زرشی بھی اپنی شادی سے ڈری ہوئی تھی، میں بھی تمہارے بابا کے بارے میں ایسا نہیں سوچتی تھی۔ پوروا اور عیسیٰ لالا کی شادی بھی ہدی لالا نے کی تھی اور دور کیوں جاتی ہو؟ ایکان بھی راضی نہیں تھی۔ ہم میں سے کسی کو غیر مطمئن یا اداس دیکھا ہے تو بتاؤ۔ ہم تم پر جبر نہیں کرنا چاہتے ہمالہ، مگر سوچ لو کبھی کبھی ہم اپنا اچھا برا نہیں جان سکتے اور بڑوں کے فیصلہ ہماری زندگی سنوار دیتے ہیں۔ مرہا اسے نرمی اور سلیقے سے ساری بات سمجھا کر سوچنے کا کہتی اٹھ کر چلی گئی۔ ہمالہ آنکھیں رگڑتی سے اسکین دبانے لگی۔ اس کے تحفظات سب کے سامنے کی سمجھنے کی بات ہی نہیں تھی۔ وہ چہرہ دھو کر اپنے کمرے سے نکلی۔ اس کا ارادہ الہام کے پاس جا کر اسے اپنا ساتھ دینے پر راضی کرنے کا تھا۔ اسے یقین تھا اسے صرف الہام ہی سمجھ سکتا ہے، اور رات کے کمرے کے سامنے سے گزرتے کھلے دروازے سے سامنے سے کھڑا دیکھا تو اپنی ازلی لاپرواہی کی وجہ سے اس کے کمرے میں گھستی چلی گئی۔ شہر جانے کی تیاری کرتا اور رات اسے دیکھ کر چونک گیا۔ یہاں کیوں آئی ہو؟
وہ سنجیدگی اور کچھ حیرت سے سوال کرنے لگا، لالا آپ شادی سے انکار کر دیں اور چاچو کو سمجھائیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا سوال نظر انداز کر کے وہ بولی اور رات کے ماتھے پر بل پڑے۔ اور ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ بروچ کھا کر بولا اور چہرے پر چھائی نمی اور سرخی دیکھ کر لب بھینچے۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ رونے کی چغلی کھا رہا تھا اور یہی بات اور رات کو جھلس آ گئی تھی، کیونکہ آپ کا رویہ بتاتا ہے آپ کو میں پسند نہیں ہوں۔ وہ سکون سے الزام لگا گئی، میرے رویے پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شادی سے انکار کرنے کی ضد چھوڑ دو، کوئی فائدہ نہیں اس کا، وجہ بتاؤ تو شاید کوئی کام بن جائے۔ اور آپ نے سنجیدگی سے بولتے استفسار کیا، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ آپ میرے خٹک حویلی جانے والے پر اعتراض کرتے۔ وہ ایسے بولی جیسے اسے شرمندہ ہونے پر مجبور کر رہی ہو۔ ہاں بالکل ہے، اور تمہارا وہاں جانا یا وہاں والوں سے ملنا سختی سے منع ہے۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولتا پلٹ کر خود پر پرفیوم سپرے کرنے لگا۔ مگر میں وہاں والوں سے تعلق ختم نہیں کر سکتی، میری نانی جان وہاں رہتی ہیں، میرے ماموں ہیں، صرف ایک ماہد لالا۔ ہمالا زچ ہو کر بول رہی تھی جب وہ یکدم پرفیوم کی شیشی ڈریسنگ ٹیبل پر زور سے پٹخ کر رکھ گیا۔ ہمالا اچھل کر رہ گئی۔ اس گھٹیا انسان نے ایک کان سے درندوں والا رویہ رکھا اور پوری خٹک حویلی نے چپ چاپ تماشا دیکھا۔ سب ایک جیسے جنگلی لوگ ہیں، تمہاری وہاں جانے کی نہ پہلے گنجائش تھی نہ آئندہ کبھی ہوگی، باقی بات مجھ سے تب کرنا جب ہماری شادی ہو جائے گی، اور اب میرے کمرے سے جاؤ، یہ تمہاری پہلی اور آخری غلطی ہونی چاہیے۔ ہمالا منہ اٹھا کر کسی کے بھی کمرے میں نہیں گھس جایا کرتے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اٹل لہجے میں باور کروا رہا تھا، لہجے میں نرمی رکھی تھی مگر الفاظ سختی بھرے تھے۔ ہمالا کی آنکھیں تیزی سے بھیگنے لگی۔ میں تو ایسی ہی ہوں، اور میں نہ آپ کو پسند ہوں نہ خانے مورے کو، آپ دونوں بس مجھے ذہنی اذیت دینے کے لیے یہاں رکھیں گے اور کچھ نہیں۔ وہ بھڑک اٹھی، اس زبردستی سے اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ تم جیسے بھی ہو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں تمہیں سدھار لوں گا، تمہاری شادی اس حویلی سے باہر نہیں ہو سکتی، یہ بات دماغ میں بٹھا لو۔ تم اب دوبارہ جس وقت انکار کرو گی میں اسی وقت مولوی بلوا کر نکاح پڑوا لوں گا، اس لیے خاموشی سے یہ چند دن اپنی مرضی سے گزار لو۔ وہ سنجیدگی سے دھمکا رہا تھا، وہ صرف بات نہیں کرتا تھا، وہ جو کہہ رہا تھا کر بھی سکتا تھا۔ اس کی اہمیت تو وہ ویسے بھی دیکھ چکی تھی، حویلی میں کسی نے بھی اورات کو کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ ہمالا کو سمجھانے میں مصروف تھے۔ اس کا دل بھر آیا تھا، میں آپ سے شادی نہیں کروں گی، اور اگر زبردستی میری شادی کی گئی تو کبھی خوش نہیں رہیں گے آپ۔ ہمالا روتے ہوئے بولتی چلی گئی۔ وہ اس کے کمرے میں آ کر اسے دھمکا رہی تھی، یعنی ایسی بہادر اور اتنی ہمت والی تھی؟ اور رات نے بے ساختہ اسے دیکھا تھا، ہاں بس ڈر اس کے لہجے میں واضح تھا، بے بسی سے آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں، اور رات کو اس پر بے طرح ترس آیا۔ وہ نہ سمجھ لڑکی تھی جو فی الحال خود پر لگائی جانے والی پابندیوں کو ماننے سے انکاری تھی۔ وہ اسے ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا اور اس سے دستبردار تو بالکل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے اسے رخ پھیرتا یوں ظاہر کر گیا جسے نظر انداز کرا۔ وہ پلٹ کر وہاں سے چلی گئی۔ میرے کس رویے سے لگا کہ میں ناپسند کرتا ہوں؟ اب کیا مجھے واضح الفاظ میں کہنا ہوگا کہ محبت کرتا ہوں؟ اور رات خالی دروازے کو گھورتا بڑبڑا کر رہ گیا۔ عثمان کو جو انجیکشن لگایا گیا تھا وہ بہت ہیوی ڈرگ تھی۔ ایاد اسے ہاسپٹل ایمرجنسی میں لا کر اب خود باہر کوریڈور میں سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا، دماغ یونے میں ہوئے واقعے پر اٹکا تھا۔ بے ہوش ہو چکے عثمان کو وہ پہلے تو اپنے آفس میں لے گیا تھا، وہ نشے میں جھولتے اس کے ہزار میں سمٹتی جا رہی تھی۔ ایاد ابھی اس کی حالت سے گھبرا رہا تھا کہ میسم اس کے آفس کے باہر پہنچ گیا۔ وہ دروازے پر گیا تو سامنے میسم نے کسی لڑکے کو گریبان سے پکڑ کر وہیں روکا ہوا تھا اور ایاد کے سامنے کوئی موبائل لہرایا۔ بیڈ نیوز برو، تم جب اپنی اسٹوڈنٹ کو سنبھالنے میں مگن تھے، یہ لڑکا تمہاری پکچرز بناتا رہا اور ابھی تمہارے آفس کی مووی بھی بنائی۔ میسم کی بتائی بات پر اس کا پارا ہائی ہوا، تیشتے اس لڑکے کے چہرے پر زوردار گھونسا دے مارا۔ ادھر دو موبائل۔ ایاد نے میسم سے موبائل جھپٹا۔ اور ایک اور تازہ خبر، اب چاہے تو موبائل توڑ دو، یہ سب کچھ کسی نمبر پر سینڈ کر چکا ہے اور سب کچھ سین بھی ہو چکا ہے۔ میسم کی دوسری اطلاع پر ایاد کا دماغ بھگ سے اڑا۔ لڑکا منہ سجائے کھڑا تھا۔ سر، مجھے بس جو کرنے کا کہا گیا میں نے کر دیا، مجھے پیسے ملے تو۔ اس لڑکے کی بات ایاد کے تھپڑ پر ادھوری رہ گئی۔ ایاد خان پاگل ہو اٹھا تھا، میسم وہاں موجود نہ ہوتا تو شاید اس لڑکے کا قتل کر ڈالتا۔ میسم نے اس لڑکے کو اس سے چھڑوا کر وہاں سے ہٹا دیا۔ ریلیکس، اب یہاں مار دھاڑ کرنے کا فائدہ نہیں، آگے کی سوچو۔ بائی دا وے میں ویڈیو دیکھ چکا ہوں اور اسے دیکھ کر بہت غلط امپریشن پڑا مجھ پر۔ اگر میں سب خود نہ دیکھتا تو کچھ اور سمجھتا۔ میسم نے صاف گوئی سے کہا اور اس کا کندھا تھپتھپا کر وہاں سے چلا گیا۔ ایاد نے پلٹ کر عثمان کو دیکھا جو نشے کی وجہ سے مچل رہی تھی، اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ ایاد نے ہاتھ میں پکڑا اسمارٹ فون کھول کر چیک کیا تو اس میں موجود 2 ویڈیوز اور پکچرز واقعی نازیبا لگ رہی تھی، ان میں وہ عثمان بہت قریب تھے۔ یا اللہ، غصے سے ایاد کی حالت خراب ہونے لگی۔ اس نے موبائل اپنے سامان میں پٹک کر پھینکا اور اپنے موبائل پر اورات کو کال ملا لی۔ اسے سب بتایا تو اس نے عثمان کو ہاسپٹل پہنچانے کا کہا۔ وہ آ بھر کر عثمان پر جھکتا اس کا شالر سیٹ کرنے لگا۔
وہ بے قابو ہوئی جا رہی تھی. اسے سنبھال کر اپنی گاڑی میں ڈالتا سیدھا ہاسپٹل لے آیا تھا اور اب سر پکڑ کر بیٹھا تھا. بیٹھے بٹھائے مصیبت کو گلے لگا بیٹھا تھا. مگر یہاں مسئلہ اس کا تو تھا ہی نہیں. اسے عثمان کی فکر تھی. ہاسپٹل آنے سے پہلے اس نے اوراد سے مشورہ کر لیا تھا. اس نے آنے کا کہا تھا مگر اب شام ڈھل رہی تھی. وہ آیا نہیں تھا. ایاد نے گہرا سانس بھر کر سر اٹھایا تو کوریڈور میں سامنے اوراد اپنی آنی کے ساتھ آ رہا تھا. از ایوری تھنگ اوکے؟ اوراد نے اس کے قریب جاتی سنجیدگی سے سوال کیا. ایاد نے سر ہلایا. بیٹا عثمان ٹھیک تو ہے نا؟ کیا ہوا اسے؟ پوروا حواس باختہ سے ایاد سے پوچھنے لگی. آنٹی وہ اب ٹھیک ہے، بس شاید بی پی لو ہو گیا تھا. اب میڈیسن کی وجہ سے نیند میں ہے، آپ جا کر دیکھ لیں. ایاد نے سامنے کمرے کی جانب اشارہ کر کے اس کی بے ہوشی کی جھوٹی کہانی بنائی. پوروا سر ہلا کر اس کمرے میں چلی گئی. کیا ہوا تھا؟ کون تھے وہ لڑکے؟ اوراد نے تنہائی پاتے ہی سوال کیا. ایاد بینچ پر گرنے جیسا بیٹھ گیا. یونی کے لڑکے تھے پر کسی نے ہائپ کیے، پیسہ دے کر کام کروایا. ڈرگ انجیکٹ کر کے وہ کچھ غلط کرنا چاہتے تھے مگر میں پہنچ گیا اور ایاد نے ساری تفصیل بتائی. اوراد کے ماتھے پر بل پڑ گیا. اٹس گڈ کہ وہ سیف ہے. میں اب بابا کو ٹینشن نہیں دینا چاہتا. ان کو آلریڈی انجائنا کا اٹیک آیا ہے. اوراد نے انگوٹھے سے ماتھا مسلتے پریشانی سے کہا. اوہ تو اب وہ ٹھیک ہے؟ ایاد نے فکر سے پوچھا. ہی از بیٹر نا، مگر ان کو اس معاملے میں اب انوالو کرنا ٹھیک نہیں ہوگا. سو اچھا ہوا کہ عثمان ٹھیک ہے، باقی میں دیکھ لوں گا. لڑکوں کے نام وغیرہ مجھے بتا دینا. اوراد نے اس کے پاس بینچ پر بیٹھ کر سنجیدگی سے کہا. ایاد لب کاٹنے لگا. ایک مسئلہ ہے یار، ایاد بے چارگی سے بولا. اوراد گردن موڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا. جب میں تمہاری بہن کو سنبھال رہا تھا تب کسی لڑکے نے ہماری کچھ پکچرز بنا لی. ایاد جھجک کر بول رہا تھا. اوراد کو بتانا ہی اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا. کیسی پکچرز؟ میں سمجھا نہیں. اوراد پورا اس کی طرف رخ کر کے بیٹھا. تمہاری بہن کا پردہ نہیں تھا اور اسے انجیکشن لگایا گیا تھا تو پکچرز کا اینگل اچھا نہیں ہے. میرے آفس کی ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے. میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تم تیار رہو. اگر یہ تمہارے کسی دشمن کی چال ہے تو بہت بری طرح پھنسنے والے ہو. تمہارے خاندان کی عزت پر بات آ سکتی ہے. ایاد نے صاف گوئی سے اسے سب بتا دیا. بتانے کا شکریہ، میں ادب انکل سے بات کروں گا. اوراد نے اس کا شکریہ ادا کر کے کہا. ایاد سر ہلا کر اس کا کندھا تھپتھپاتا وہاں سے چلا گیا مگر اوراد سوچوں میں گم وہیں بیٹھا رہ گیا تھا. اندر عثمان پر اب کچھ نشے کا اثر کم ہونے لگا تھا. پوروا اس کے پاس پریشان سی بیٹھی تھی. خاندادہ کو گھر لایا جا چکا تھا. علیحہ ان کے پہلو میں سمٹ کر بیٹھی رہی. سب سے باتیں کرتے علیحہ کا سر تھپکتے ہوئے ان کی نظر دروازے پر گئی تو وہاں کھڑی حمالہ بچوں کی طرح چھپ کر انہیں دیکھ رہی تھی. ان کے دیکھنے پر گڑبڑا کر سیدھی ہوئی. حمالہ یہاں آؤ میرے پاس. انہوں نے نرمی سے پکارا تو سب نے دروازے کی سمت دیکھا. اسے دیکھتے ہی خانی بیگم کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے. چاچو آپ ٹھیک ہیں؟ وہ جھجک کر قدم اٹھاتے ان کے قریب آتے ہی سوال کرنے لگے. اس کے لہجے میں ندامت محسوس کر کے خانزادہ نے گہرا سانس بھرا. میں بالکل ٹھیک ہوں میری جان، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں. وہ اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے محبت سے بولے. حمالہ کا نادم ہونا اور شرمندگی سے نظریں چرانا انہیں افسوس دلا گیا تھا. وہ سمجھ گئی ان کی حالت پر حمالہ کو سب نے الزام دیا ہوگا. کام کا برڈن زیادہ تھا. ایک دو جرگے ایسے بیٹھے کہ میرا دماغ خراب ہو گیا. اسی پریشانی میں شاید یہ سب ہوا ہو. وہ حمالہ کو ریلیکس کرنے کے لیے بتانے لگے. وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی. آپ مجھ سے ناراض نہیں ہے نا؟ وہ چہ کر بولی تو خانزادہ ہنس کر نفی میں سر ہلا گئے. بڑے ناراض نہیں ہوتے، چھوٹے ضد اور نافرمانی پر اتر آئے تو وہی ظرف بڑا کر لیتے ہیں. تم دونوں لڑکیاں آدمائیوں بیٹھ جانا، شادی میں کم دن رہ گئے. خانی بیگم نے کرخ لہجے میں اسے اطلاع دی. حمالہ کے ہاتھ پیر پھولنے لگے. روحان سی ہو کر مدد طلب نظروں سے خانزادہ کو دیکھنے لگی. مورے ایسے زبردستی نہیں کریں بچی کے ساتھ. خاندادہ تسلی دینے والے انداز میں اس کا گال تھپ تھپا کر خانی بیگم سے بولے تو وہ بھڑک اٹھی. زبردستی نہیں تو کیا اب ان لڑکیوں سے پوچھ کر ان کے رشتے کیے جائیں گے؟ حویلی کے رسم و رواج بدلنے کے لیے بہتر ہوگا میری موت کا انتظار کر لو. خانی بیگم سخت ناراض لہجے میں بولتی چلی گئی. خاندادہ کو ان کے احترام میں خاموش ہونا پڑا. حمالہ کو بھی سر جھکانا پڑا مگر دل بھر آیا تھا. بیٹا میں تمہارے ساتھ ناانصافی کبھی نہیں ہونے دوں گا. اپنے چاچو پر یقین ہے نا؟ خانزادہ نے مدم نرم لہجے میں سوال کیا تو وہ سر ہلا گئے. پریحان پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی. انہیں حمالہ کا اداس ہونا اور رونا بہت برا لگ رہا تھا مگر وہ اوراد کا سوچ کر خاموش ہو گئی تھی. وہاں ایکان کچن میں سب کے لیے چائے بنوا رہی تھی. آج رات کا کھانا زیادہ بنانا ہے. خانی مورے سے مینو پوچھ کر ابھی سے شروع کر دینا، مہمان آ رہے ہیں. ایکان نے انہیں ہدایت دی اور کچن سے باہر نکل گئے. مردان خانے سے آتے رباس کی نظر اس پر پڑی تو اس کی حرکت یاد آئی. وہ اس کے سر پر پہنچا. تم ذرا فری ہو کر کمرے میں آؤ. وہ اسے گھور کر ہدایت دیتا آگے بڑھ گیا. ایکان کی اوسان ختم ہو. میں کوئی کام کروا سکتی ہوں؟ اگر کام زیادہ ہے تو. وہ کچن میں گھستی ملازمین سے بولی تو سب نے حیرت سے اسے دیکھا. کام کرنے کے لیے بہت ملازمین تھے، ظاہر سے کون تھا کام کرا. وہ سیدھا گلجان کے کمرے میں پہنچی. وہ تسبیح کر رہی تھی اور حمالہ ان کی گود میں چہرہ چھپائے رونے میں مصروف تھی. کچھ فاصلے پر بیٹھی حمینہ اپنی بیٹی کو سنبھال رہی تھی.
حمالہ کیوں رو رہی ہو؟ وہ گھبرا کر اس کے پاس پہنچی تو وہ اپنا بس چہرہ مزید چھپا گئی۔ میرا پوری حویلی والوں سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے، مجھ سے کوئی بات نہ کرے۔ سب دھمکیاں دینے پر اتر آئے ہیں، بلیک میل کر رہے ہیں۔ اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو میں مر کر انہیں بتاتی کہ بلیک میلنگ کا کیا انجام ہو سکتا ہے۔ وہ گھٹی گھٹی آواز میں دھمکا رہی تھی۔ حمینہ افسردگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مگر حمالہ، سب تمہارا فائدہ سوچ رہے ہیں۔ ایکا نے ڈرتے ڈرتے سمجھانے کی کوشش کی اور توقع کے عین مطابق اس کے سمجھانے پر بھڑک کر سیدھی ہوئی۔ اگر فائدہ اور راد لالا جیسا ہو تو اچھا انسان نقصان میں رہے۔ وہ انسان نہیں جن ہیں، آنکھیں دکھا دکھا کر دھمکاتے ہیں کسی اور کو ان کی اصلیت نہیں بتانا۔ میں سب جانتی ہوں، اور دیکھنا میں ان کی زندگی میں چڑیل بن کر آ گئی تو میرا نام بدل دینا۔ وہ تڑ بولتے انگلی اٹھا کر دھمکا رہی تھی۔ گلجان نے تعصب سے اسے دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ ماشاء اللہ، پھر تو جوڑی ہوگی جن اور چڑیل۔ ایکان شرارت سے ہنستے ہوئے بولی تو حمینہ بھی اس کی بات پر بے ساختہ مسکرائی۔ حمالہ ان دونوں کے ہنسنے پر گلجان پر چیخ رہی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے اسے منانے لگی، مگر حمالہ کا پھر سے رونا شروع ہو چکا تھا۔ عثمان ٹھیک ہے ویسے؟ رباز پریشان سا کال پر اولاد سے پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ادب انکل سے بات کریں۔ یہ کس کی دشمنی ہو سکتی ہے؟ شاید انہیں کچھ اندازہ ہو۔ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، ویڈیو اور پکچرز کہیں نکلی تو بدنامی ہوگی۔ میں ویسے نمبر ٹریس کروا رہا ہوں، مگر وہ سم جس کے نام ہے وہ 10 سال پہلے مر چکا ہے۔ اور سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ میں بات کر لیتا ہوں، تم فی الحال عثمان کے ٹھیک ہوتی ان سب کو حویلی لیا۔ رباز نے اسے ہدایت دی تو وہ سر ہلا گیا۔ اس سے بات کرتے ہوئے رباز کی نظر دروازے کی طرف گئی۔ ایکان دبے پاؤں کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ مسکراہٹ دبا کر اورات کا اللہ حافظ سنتا خاموشی سے کال کاٹ گیا۔ خان صاحب، چائے لائی آپ کے لیے۔ وہ رباز کو دیکھ کر رک کر سوال کرتے اس کا دھیان بٹانے لگی۔ نہیں، میں فی الحال تمہارا دماغ درست کرنا چاہتا ہوں، خود کو ذرا ان کاموں سے نکال دو۔ وہ چلتا اس کے سر پہ پہنچا تو ایکان گھبرا گئی۔ میں تو بس آپ کی تھکن کے خیال سے۔ وہ وضاحت دیتی پیچھے ہوئی، مگر رباز نے اس کی کلائی پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح اس کے سینے سے جا لگی۔ آئندہ میری تھکن کے خیال سے بے حرکت مت کرنا، مجھے نہیں پسند یہ سب۔ تم بیوی ہو میری، اپنا مقام پہچانو ورنہ اچھا نہیں ہوگا ایکان۔ تمہاری یہی حرکتیں نہیں تو میں مزید برداشت نہیں کروں گا۔ مجھے غصہ آ گیا تو مت کہنا ظالم ہوں۔ وہ ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ بھر اس کی آنکھوں میں جھانکتا سنجیدگی سے بابر کروا رہا تھا۔ ایکان اس کی ناراض نظروں سے گھبراتی آنکھیں میچ کر سر ہلا گئی۔ سوری، آئندہ نہیں کروں گی ایسا، وہ مدم لہجے میں بولی۔ اس کے لہجے میں خوف محسوس کر کے رباز نے گہرا سانس بھرا۔ نرمی اسے سمجھ نہیں آتی تھی اور سختی پر وہ گھبرا جاتی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پایا سمجھائی کیسے۔ ایکان اسے جم کر کھڑا دیکھ کر آنکھیں کھولتی اسے دیکھنے لگی۔ وہ یکٹک اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے نزاکت بھرے نقوش اور ہتھیلیوں پر محسوس ہوتا اس کا ملائم لمس رباز کی توجہ چھین رہا تھا۔ وہ اس پر حق رکھتا تھا اور اس حق کا احساس اس وقت شدت سے محسوس ہو رہا تھا۔ ایکان اس کے یوں دیکھنے پر شرم سے سرخ پڑنے لگی۔ خان صاحب، میں چائے، اس نے رباز کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ رباز یکدم اس کے چہرے پر جھکتا اس کے رخسار پر لب رکھ گیا۔ وہ نرمی سے اس کا چہرہ چھو رہا تھا۔ ایکان شرم سے سرخ پڑتی اس کے حصار میں کھڑی رہ گئی۔ یار، مجھے تو تم سے محبت ہوتی جا رہی ہے، وہ اسے اپنے سینے میں بھینچ کر ایسے بولا جیسے حیرت انگیز واقعہ پیش ہوا ہو۔ ایکان اس کے سینے میں چہرہ چھپاتی شرمیلی مسکان لبوں پر سجا گئی۔ تو محبت ایسے ہوتی ہے، کسی وجود میں سارے کا سارا سکون مل جانا۔ یہ احساس ان کے حواسوں پر بری طرح سوار ہو رہا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے اسیر ہو رہے تھے، ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہو رہے تھے۔ محبت محرم سے تھی، مگر ایسے اچانک سی محبت حملہ آور ہو رہی تھی کہ وہ چونک بھی رہے تھے اور خود پر حیران بھی ہو رہے تھے۔ محبت ایسے ہو جائے تو پھر اچھی ہوتی ہے۔ اسے ہوش آیا تو نیمہ آنکھوں سے وہ نظریں گھماتی اطراف کا منظر پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے کیا ہوا تھا اور وہ کہاں تھی؟ اسے فی الحال کچھ یاد نہیں آ رہا تھا، اور یاد آنے پر اس کی روح ساکن ہو جانے والی تھی۔ ہسپتال کا کمرہ دیکھ کر وہ چونکی۔ جگہ انجان تھی، منظر بھی انجانا تھا۔ قریب چیئر پر بے آرام سی بیٹھی پروا نیند میں تھی۔ وہ ماں کو دیکھتے دیکھتے ہی دماغ پر زور دینے لگی۔ وہ یہاں جب لائی گئی اس سے پہلے ہی کیا ہوا تھا؟ وہ سامان لے کر ویران بلاک تک پہنچی، پھر اسے دھکا لگا اور پھر وہ جو منظر اور الفاظ اسے یاد آتے اس کا دل اذیت سے بھرتا چلا گیا۔ آنکھیں تیزی سے بھیگنے لگیں، اور ابھی تو وہ انجان تھی کہ اسے ایاد خان اپنے آفس میں لے کر گیا تھا، اور جب نشہ چڑھا تو وہ کیا کرتی رہی تھی؟ جان لیتی تو یہیں ہسپتال میں زہر کا انجیکشن لگوا کر مر جاتی، مگر یہاں سے اٹھ کر باہر نہ جاتی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے نظر گھمائی تو اورات کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر اس کی بھیگی آنکھوں میں بڑھتے پانی نے منظر دھندلا کر دیا۔ وہ اسے جاگا ہوا پا کر اس کے قریب پہنچا۔ عثمان ابھی کچھ بولنے والی تھی کہ اس نے اپنے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ دیا اور پوروا کی جانب دیکھا، گویا کہہ رہا ہو وہ جاگ جائیں گی۔
عثمان لب سیکھ گئے، الفاظ زبان پر ہی رہ گئے، ادا نہیں کر پائی تھی۔ اور رات اپنے موبائل پر تیزی سے کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ عثمان اسے دیکھتی رہی۔ بھائی بھی کیسے نعمت ہوتے ہیں۔ اسے دیکھ کر عثمان کا دل چاہ رہا تھا پھوٹ پھوٹ کر روئے اور اسے بتائے کیسے لاوارث سمجھ کر وہ لڑکے سے تنگ کر رہے تھے اور کیسے ایاد خان نے اسے بچایا تھا۔ مگر اب اوراد یہاں تھا تو مطلب عثمان بالکل محفوظ تھی۔ اوراد نے خاموشی سے موبائل کی سکرین اس کے سامنے کی۔ سکرین پر کچھ لکھا ہوا تھا، تم محفوظ ہو، تمہیں کچھ نہیں ہوا، سب سے یہی کہیں گے تمہارا بی پی لو ہو گیا تھا، اس لیے تم بھی کچھ مت بتانا، میں سب سنبھال لوں گا۔ عثمان نے ایک ایک لفظ غور سے پڑھا اور بھیگی نظروں سے اوراد کو دیکھا۔ ان الفاظ نے اسے یکدم تحفظ کا احساس دلایا تھا۔ وہ سسکی دباتی سر ہلا گئی۔ اوراد نے بے ساختہ ہاتھ بڑھا کر اس کا سر تھپکا تو وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کا بازو تھام کر رو پڑی۔ اب مزید ضبط نہیں ہو رہا تھا۔ اب یہاں وہ وحد رازدار تھا تو حق تھا کہ اس کے سہارے خود پر گزری مصیبت پر چند آنسو بہا لے۔ اوراد اس کے رونے پر چپ چاپ اس کے پاس کھڑا رہا۔ پروا اس کے رونے کی آواز پر ہڑبڑا کر جاگ گئی۔ میری جان کیا ہوا؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ وہ گھبرا کر اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ آنی ڈونٹ وری، بس گھبرا گئی ہے۔ اب یہ بہتر ہے تو میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں، پھر حویلی چلتے ہیں۔ فہد اور ماہد بھی اکیلے ملازمہ کے پاس پریشان ہو رہے ہوں گے۔ اور نے نرمی سے بولتے ہوئے ایک نظر عثمان کو دیکھ اور آہستگی سے اپنا بازو اس کی گرفت سے نکال کر نظروں میں دلاسا دیا۔ ہاں پلیز بیٹا چلتے ہیں، وہ دونوں ملازموں کا حشر کر چکے ہوں گے۔ پروا فکر مندی سے بولی اور عثمان کو دیکھنے لگی جو اپنی بھیگی آنکھیں رگڑ رہی تھی۔ ہر وقت کہتی ہوں کہ ناشتہ کر کے جایا کرو، یوں نہیں میں تمہارے چھوٹے بھائیوں کو سنبھالوں یا تمہیں؟ وہ تو بچے ہیں، ان کو کروانا پڑتا ہے ناشتہ، تم تو بڑی ہو، دیکھو اب کیا ہوا، اگر زیادہ مسئلہ ہو جاتا پھر۔ پوروا اس کا سر سہلاتے خفگی کا اظہار کر رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے خاموشی سے سنتی رہی۔ اور آج کمرے سے نکل کر جا چکا تھا تاکہ ڈاکٹر سے ڈسچارج کرنے کا کہہ سکے۔ دو چھوٹے جن اٹھا کر وہ سیدھا حویلی ہی پہنچنا چاہ رہا تھا۔ صبح سے خانزادہ کی طبیعت کی خبر نہیں لی تھی اور اس کا دماغ اب ویسے بھی تھکن کا شکار ہو رہا تھا۔ خان رواز مردان خانے میں ادب خان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ادب خان سے بھی عثمان کا معاملہ ڈسکس کر لیا تھا۔ میں خاندادہ صاحب کو ٹینشن نہیں دینا چاہتا، مگر ہاں ہاشم خان اپنے عیاریوں پر اترا ہوا ہے اور مجھے پورا یقین ہے اتنا نیچ کام وہی کر سکتا ہے۔ اگر اس نے ایسی ویسی تصویر دنیا کے سامنے آیا کر دی تو جرگہ بلوائے گا تاکہ لڑکی کو کاری کروا سکے۔ ادب خان کی بات پر رواز کا چہرہ سرخ ہوا۔ اور ہمارے پاس اس گھٹیا منصوبے کا کوئی ثبوت بھی نہیں کہ ثابت کر سکے کچھ، مگر ہو سکتا ہے یہ اس کی چال نہ ہو کیونکہ ابھی تک کوئی تصویر میل میڈیا پر نہیں دی گئی۔ مگر یہ بھی سچ ہے کہ جس نمبر پر سینڈ کی گئی وہ شخص سال بھر پہلے مر چکا اور ہمارے علاقے کا ہی تھا وہ۔ مجھے لگتا ہے شاید اس منصوبے کے پیچھے مات خان کا ہاتھ ہو۔ رواز پریشانی سے بول رہا تھا۔ ادب خان چونک گئے، پھر کچھ دیر سوچ میں گم رہے۔ جس نے بھی کیا، مگر خان صاحب اصل بات تو یہ ہے کہ جس نے بھی یہ حرکت کی ہے ویڈیو تصویر بنانے کا کوئی تو مقصد ہوگا۔ بلیک میلنگ کی گئی تب بھی ہمارا نقصان ہے، اور اگر علاقے والوں تک بات پہنچی اور جرگہ بیٹھا تو بدکاری کا الزام لگے گا۔ ہمارے پاس گواہ صرف وہی دو لڑکے ہیں جو بیوی کو بچانے والے تھے اور ان کی گواہی کو پردے داری کا نام دیا جائے گا۔ اور سب سے ضروری بات یہ کہ اگر یہ حاتم خان کی چال ہوئی تو وہ خانزادہ صاحب کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرے گا تاکہ انہیں جرگے میں سب کے سامنے شرمندہ کر سکے۔ ادب خان سنجیدگی سے بول رہے تھے، ان کی باتوں میں عمر بھر کا تجربہ بول رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس معاملے کو ہر طرف سے دیکھ چکے تھے۔ رباز سر پکڑ بیٹھا، پریشانی سے اس کا سر درد کرنے لگا۔ آنے والے وقت کا سوچتے ہی اس کے اعصاب بھاری ہونے لگے تھے۔ اس کا کوئی حل تو ہوگا، کوئی پیش قدمی، کوئی احتیاط یا پھر چال سے پہلے کوئی چال چلی جائے۔ رواز کنپٹی سہلاتا تیزی سے حل سوچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ادب خان نے سر ہلایا۔ حل تو ہے، مگر حویلی کی بیٹی کا فیصلہ تو سردار صاحب ہی کر سکتے ہیں نا، اور ان کو فی الحال ایسا کچھ بتانا ممکن نہیں ہے۔ ادب خان تشویشناک لہجے میں بولے تو رواز چونک گیا۔ نہیں، وہ فکر نہیں کرے، حویلی کا فیصلہ اوراد بھی کر سکتا ہے کیونکہ بابا پہلے ہی اسے اگلا سردار ڈکلیئر کر چکے ہیں، تو ہم بابا کو اس معاملے کی بھنک نہیں پڑنے دیں گے۔ بالکل، اوراد آ جائے تو اس سے ڈسکس کرتا ہوں، اس نے بھی کوئی حل سوچا ہی ہوگا۔ رباز کی بات پر ادب خان کے سر سے بوجھ اترا تھا کیونکہ اس چال کا کوئی حل تو نکالنا ہی تھا اور اس کے لیے خانزادہ کو بتانا پڑتا جبکہ ڈاکٹر نے انہیں مزید ٹینشن دینے سے منع کیا تھا۔ ٹھیک ہے خان، اوراد آ جائے تو بتائیے گا، میرے لیے جو حکم ہوگا میں حاضر ہوں۔ ادب خان نرمی سے بولتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ رباز سر ہلاتا وہیں بیٹھا رہ گیا۔ اوراد پوروا کو بچوں سمیت لے کر حویلی پہنچا تو رباز اس کا ہی منتظر تھا۔ وہ تھکا ہوا تھا، سیدھا اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ اوراد، مجھے تم سے بات کرنی ہے، رباز اس کے کمرے میں داخل ہو کر بولا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز ہوا۔ میں بہت تھک گیا ہوں، کیا ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں پلیز؟ وہ بیچارگی سے بولا تھا۔ میری بات مختصر ہے، مجھے یہ بتاؤ حمالہ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ رباز کے سوال پر موبائل سائڈ پر رکھتے اس کے ہاتھ تھم گئے۔
آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا، یہی کہ تم صرف خٹک حویلی والوں کے ضد میں ایسا کر رہے ہو۔ تم نے پہلے پابندی یہی لگائی کہ ہمارا خٹک حویلی والوں سے نہ ملے۔ تمہاری اس ضد اور حمالہ کے انکار نے دیکھو بابا کی کیا حالت کر دی۔ یار تم سمجھدار انسان ہو، بچوں والے کام کیوں کر رہے ہو؟ بابا کا ہی خیال کر لو۔ ابراہیم بتا رہے ان کی کنڈیشن ایسی ہو گئی ہے کہ ذرا سی مزید ٹینشن سے ان کی طبیعت بگڑ بھی سکتی ہے۔ رباز نے خفگی سے بولتے اسے دیکھا، وہ خاموشی سے سن رہا تھا۔ اپنی ضد چھوڑ دو اور پلیز مجھ سے بابا کی یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی۔ رباز نے نرم لہجے میں التجا کی تو وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے۔ دو لفظوں میں بات سمیٹتا وہ اپنے جذبات اپنے اندر دبا گیا۔ اسے اپنے احساسات بیان کرنا نہیں آتے تھے اور اس کا دعویٰ اسے کبھی کوئی سمجھتا نہیں تھا۔ آج اسے لگا وہ ٹھیک ہی سوچتا رہا۔ رباز اسے آرام کا کہہ کر گیا تو وہ کتنی دیر واضح کو دیکھتا رہا۔ رباز نے حمالے سے شادی اس کی ضد کیوں سمجھی؟ وہ محبت بھی تو سمجھ سکتا تھا۔ اس نے سر جھٹک دیا۔ ہاں مگر سب کو لگتا ہے خود پسند اورات کسی سے محبت نہیں کر سکتا۔ شاید ایسا ہی ہو۔ وہ مان گیا، آرام بلائے اٹھا اور خانزادہ کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس کی توقع کے مطابق وہ بھی اسے یہی سمجھانے لگے کہ وہ ضد چھوڑ دے۔ اس نے ضد چھوڑ دی، کہہ دیا ٹھیک ہے، مان لیا وہ جو سب کہہ رہے ہیں وہی بہتر ہے۔ وہ اپنی محبت سے ہی منکر ہو گیا اور خانزادہ تو اس کی اتنی جلدی مان جانے پر ہی حیران رہ گئے تھے۔ خاندادہ نے حویلی میں اوراد اور حمالہ کی شادی روکنے کی بات کی تو خانی بیگم نے طوفان کھڑا کر دیا۔ اوراد کی کہی بات کی اہمیت نہیں ہے کیا؟ اس نے اگر کہا ہے تو مطلب وہ ایسا چاہتا ہے، کبھی تو اس کو بھی وہ دے دو جو وہ کیا چاہتا ہے۔ خانی بیگم اچھی خاصی ناراض ہو گئے۔ پلوشیں ایک طرف منہ بگاڑے اٹھی تھی۔ میں بھی تو یہی چاہتی تھی، حمالہ کو اپنے بیٹے کے لیے بہت پہلے مانگ لیا تھا، میری زبان کا پاس ہی رکھ لیتی۔ مورے، پلوشیں ناراضگی سے بول رہی تھی مگر خانی بیگم کی کرخت نظروں نے انہیں مزید بولنے سے روک دیا۔ مورے بچی راضی نہیں ہے تو؟ خانزادہ ایک ایک کو سمجھا کر تھک رہے تھے۔ بچی کیا چاہتی ہے پھر وہ پوچھ کر بتا دو، بلکہ ایسا کرو لڑکیوں سے کہہ دو اپنے رشتے خود طے کر دیں، ہم بڑے نکاح میں شرکت کر لیں گے۔ خانی بیگم تنزیہ لہجے میں بولی تو وہ سر پکڑ بیٹھے۔ کمرے میں پہنچے تو پریحان ان کو بیڈ پر بٹھا کر پریشانی سے دیکھنے لگی۔ میں ہمیشہ علاقے والوں سے یہی کہتا تھا کہ بیٹیاں بھیڑ بکریاں نہیں جن کو زبردستی کہیں بھی باندھ دیا جائے، اور میری اپنی حویلی میں یہی کام ہو رہا ہے۔ خانزادہ اداسی سے بول رہے تھے۔ پریحان ان کے پاس بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھام گئی۔ ایسا کچھ نہیں حدید، آپ اس بات کو لے کر کچھ زیادہ حساس ہو رہے ہیں۔ پریحان کی تسلی پر وہ نفی میں سر ہلانے لگے۔ وہ بچے نہیں تھے جو بہل جاتے۔ ایسا ہی ہے، اگر حمالہ کا دل اورات کے لیے نہیں مان رہا تو اس میں کچھ غلط نہیں۔ ضروری نہیں جو انسان اچھا ہو وہ سب کو اچھا لگے۔ اسے حق ہے وہ اپنی زندگی کا فیصلہ لے اور بس وہی حق استعمال کرنا چاہ رہی ہے، مگر سب اسے مل کر دبا رہے ہیں۔ یہ کیسا جبر ہے آخر؟ میں اگر اورات کی وجہ حمالہ کا باپ بن کر سوچوں تو میں اپنی بیٹی کے ساتھ ایسی زبردستی کبھی نہیں ہونے دیتا۔ اورات سے پوچھا تو وہ آج بولا ٹھیک ہے، جہاں چاہے اس کی شادی کر دے۔ اس کا مطلب اسے حمالہ میں دلچسپی نہیں تھی۔ خانزادہ کچھ الجھے ہوئے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اورات کو حمالہ سے شادی کرنے کا بھوت کیوں سوار ہوا۔ وہ مان لیتے کہ وہ اسے پسند کرتا ہوگا مگر ایسا بھی نہیں تھا۔ بس رشتے کی بات ہوئی اور وہ پہنچ کر اپنا آپ پیش کرتا سب کو چونکا گیا۔ آپ خود بھی تو ایکسائٹیڈ تھے، اب ساری بات اورات پر نہیں ڈالیں۔ اس نے ایک رائے دی تھی اور آپ سب نے تب قبول بھی کر لی تھی۔ پریحان نے خفگی سے خانزادہ کو دیکھتے ہوئے جتایا تو وہ مسکرا دیے۔ بیٹوں کی بات ہو تو جناب فوری پارٹی بدل لیتی ہو، بہت بے وفا بیوی ہو بھائی۔ اور تمہارے اس بیٹے کے دماغ میں جانے کیا چل رہا ہے؟ کچھ دیر پہلے وہ شہر سے آیا ہے اور میری اس معاملے پر تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ اس سے تو وہ بولا کہ ٹھیک ہے، آپ لوگ جو بہتر سمجھے۔ میں نے تو بس ایک بات کی تھی، مطلب اس کی طرف سے یہ بات کب کی گئی؟ آئی گئی ہو چکی اور یہاں حمالہ کا جینا حرام کیا ہوا مورے نے۔ ان کی ضد ہے، اب حمالہ ہی اورات کی دلہن بنے گی۔ خانزادہ کی بات پر پریحان بھی خفت و زدہ سی ہو گئی۔ اورات کیا چاہتا تھا وہ یہی چھپا رہا تھا، جانے چھپا رہا تھا یا پھر واقعی اس سے حمالہ میں دلچسپی نہ تھی۔ حضیر ایسا کریں، ایک بار پھر سے حمالہ کو بلا کر اس سے پوچھ لیں، اگر وہ واقعی راضی نہ ہوئی تو پھر اورات کی شادی ڈیلے کر دیں گے، ایسا نہ ہو علیحہ کا ایونٹ خراب ہو۔ پریحان نے مشورہ دیا تو وہ بھی سر ہلا گئی۔ میں جا کر بات کرتا ہوں حمالہ سے، مجھے ڈر ہے وہ بات چھپا جائے گی کیونکہ سب نے اسے احساس دلایا ہے کہ میری بیماری کی وجہ اس کا انکار ہے۔ خانزادہ پر یقین لہجے میں بول رہے تھے۔ پریحان تعصب سے سر ہلانے لگی۔ بیٹا سر پھرا تھا اور اس کی دادی سر درد تھی۔ حویلی والے ان دونوں سے بہت آتی رہتے تھے اور قسمت سے اس بار حمالہ ان دونوں میں ہی بری طرح پھنس گئی تھی۔ اور اگر مورے حمالہ کے انکار کی بات بھی نہ مانی پھر؟ پریحان خانی بیگم کی ضد سے پریشان ہو۔ پریشان مت تو پریحان، میرے پاس ایک حل ہے۔ خانزادہ بھی ساختہ ان کی گدبازو پھیلا کر انہیں اپنے حصار میں لیتے ہوئے بولے۔ پریحان انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہم حمالہ کو بہت پیار دیں گے اور ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور آج سے شادی کے بعد اسے اس کی مرضی کی زندگی دیں گے تو وہ خوش رہے گی۔ خانزادہ نرمی سے بول رہے تھے۔ پریحان نے مسکرا کر اس کا سر ہلا دیا کیونکہ وہ جانتی تھی خانزادہ خود بھی حمالہ کو اپنی بہو بنانے کے لیے بے چین ہے۔
انہیں اپنی بھانجی بھتیجیاں بہت عزیز تھیں، ان کا بس نہیں چلتا تھا، سب کو اپنی بہویں بنا کر اپنے پاس رکھ لیتے۔ ایکان کو اپنے ارد گرد دیکھ کر وہ بے حد خوش تھے، اور اب پھر ہمالہ کو اپنے قریب رکھنے کا موقع مل گیا تھا۔ میں تو کہتا ہوں عثمان اور الہام کی شادی کر دیتے ہیں، پھر وہ بھی ہمارے پاس رہیں گی۔ ہماری حویلی کی اصل رونقیں تو یہی ہیں نا۔ وہ کچھ دیر بعد پرسوچ لہجے میں بولے تو پریحان سیدھی ہو کر بیٹھتے انہیں دیکھنے لگے۔ پلیز اب آپ کا اپنا فیصلہ عثمان اور الہام پر نہیں تھوپیے، کسی کو تو مرضی کرنے دیں۔ پریحان کی ناراضگی پر وہ کہکا لگا کر ہنسے۔ جو حکم مادام، ہار مان لیں، احسان کر دیا۔ پریحان پرسکون ہو گئی، جبکہ خاندادہ سوچ چکے تھے ان دونوں سے ایک بار تو ضرور بات کریں گے، وہ مان گے تو شادی کر دیں گے، ورنہ جیسے قسمت۔ پلوشی ابھی تک اس ناانصافی پر ناراض بیٹھی تھی۔ ان کی حویلی میں یہ بات سب جان چکے تھے کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے حاضر خان کے لیے اپنی بھتیجی کی بات کر چکے ہیں، مگر یہاں تو بھتیجی ہی ہاتھ سے جا رہی تھی۔ خانی بیگم کچھ سننے کو تیار نہ تھی۔ وہاں ہمالہ اپنے کمرے میں چپ چپ سی بیٹھی تھی، جب خانزادہ اچانک اس کے کمرے میں، چاچو آپ؟ وہ انہیں دیکھتی جلدی سے اٹھی۔ مجھے بلا لیتے نا، وہ ان کے پاس پہنچ کر بولتی، سہارے کے لیے ان کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ بیٹا اب میں ایسا بھی لاغر نہیں ہوا۔ خانزادہ اس کی بات پر ہنسنے لگے۔ وہ جھینپ گئی۔ ہمالہ میں تم سے بات کرنے آیا ہوں، دیکھو مجھے اپنا باپ سمجھ کر پوری ایمانداری سے جواب دیا۔ اس سے پہلے میں یہ کلیئر کر دوں کہ میری طبیعت تمہاری وجہ سے خراب نہیں ہوئی، اس بات کے لیے بالکل گلٹی مت ہونا۔ خانزادہ اس کے پاس بیٹھ کر سنجیدگی سے بولی تو وہ خاموشی سے انہیں دیکھنے لگی۔ اسے اندازہ تھا کہ خانزادہ پھر سے اور رات کے لیے سوال کرنے آئے ہوں گے۔ اس نے سوچ لیا تھا اس بار اگر انہوں نے اورات کے لیے بنانے کی کوشش کی تو فوراً ہاں کہہ کر ان کا مان رکھ لے گی، چاہے اس کا دل راضی ہو یا نہیں۔ تم جانتی ہو ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ تمہاری شادی اورات سے کر دیں، مگر پلوشیں تمہارے لیے پہلے ہی بات کر چکی تھی، تو اب فیصلہ تمہاری مرضی پر ہوگا۔ لڑکے دونوں اپنے ہیں، مجھے دونوں عزیز ہیں، تم بتاؤ کس کے ساتھ تمہاری شادی کی جائے۔ خاندادہ کے سوال پر ہمالہ چونک گئی۔ اسے حاضر خان کے ساتھ اپنا رشتہ ہو جانے کی بات آج پتہ چلی تھی۔ وہ حیران تھے کہ کبھی داور اور مرہا نے اسے یہ بات کیوں نہیں بتائی۔ چاچو مجھے ابھی شادی ہی نہیں کرنی، یہ کیا اچانک سے شادی کی پڑ گئی آپ سب کو؟ میں پہلے تو چھوٹی تھی سب کے لیے، اب اچانک سے بڑی کیسے ہو گئی؟ ہمارے نے خفگی سے کہا۔ اسے خانزادہ کے سامنے اورات کے لیے انکار کرنا برا لگ رہا تھا۔ تمہاری شادی علیحہ کے ساتھ ہی کرنی ہے، پڑھائی بعد میں کرتی رہنا، ایسا نہ ہو ہمارے پاس بعد میں کوئی مناسب رشتہ نہ بچے اور تمہارے والدین جیسے تیسے کہیں نہ کہیں تمہاری شادی کر دیں۔ خاندادہ کی بات پر وہ جھرجھری لے کر رہ گئے۔ جیسے تیسے رشتے میں پہلا خیال اسے ماہد خان کا ہی آیا تھا، اور یہ بات تو اب ان سب لڑکیوں کے رونگٹے کھڑے کر دیتی تھی۔ آپ برا نہیں مانیں گے نا؟ وہ جواب دینے سے پہلے جیسے جھجک کر پوچھ رہی تھی۔ خاندادہ اس کا جواب سمجھ گئے۔ وہ نرمی سے مسکرا کر سر ہلا گئے۔ اوراد للہ بہت اچھے ہیں، مگر مجھے ان کے غصے سے ڈر لگتا ہے، اس لیے آپ الوشا پھپھو کو ہاں کہہ دیں۔ ہمالہ نے سر جھکا کر آہستگی سے جواب دیا اور چور نظروں سے خانزادہ کو دیکھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش سے ہوئے تھے۔ ہمالہ گھبرا کر ان کا ہاتھ تھام گئی۔ اس کی پریشانی دیکھ کر خانزادہ مسکرایا اور اس کا گال تھپتھپایا۔ ٹھیک ہے، اب پریشان مت ہونا، تم پر کوئی زبردستی نہیں ہوگی۔ خانزادہ نے اسے اطمینان دلایا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہمالہ نے دیکھتی رہی، وہ اس کے کمرے سے نکل گئے۔ اب خانی مورے ڈانٹیں گی سب کو، وہ مان جائے اللہ کرے، ہمالہ گھبرائی ہوئی سی بڑبڑا رہی تھی۔ باہر خانزادہ نے سب کے درمیان پہنچ کر ہمالہ کا رشتہ حاضر کے ساتھ طے کر دینے کا کہا تو سب چونک گئے۔ دونوں ہمارے گھر کے لڑکے ہیں، زندگی ہمالہ نے گزارنی ہے اور وہ جہاں چاہے گی وہیں شادی کی جائے گی۔ خانزادہ بالکل سنجیدہ ہو چکے تھے۔ پلوشیہ خوش ہو گئی، مگر مرہا کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ تو اولاد جہاں چاہتا ہے اس کا کیوں نہیں سوچ رہے؟ تمہیں بس دوسروں کی پڑی رہتی ہے۔ خانی بیگم بری طرح ناراض ہو رہی تھی۔ مورے وہ خود کہہ چکا ہے، اسے کوئی مسئلہ نہیں، اس نے بس ایک بات کی تھی، اب کیوں سنجیدہ ہو رہی ہیں؟ خانزادہ پھر سے جھگڑا شروع ہونے کا سوچ کر ہی بیزار ہونے لگے۔ خانی بیگم بڑبڑاتے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اس فیصلے پر راضی نہیں ہیں۔ اور آج جب اپنے کمرے سے نکلا تو حویلی میں عجیب سا ماحول چھایا ہوا تھا۔ پلوشیہ خوشی سے واپس جا رہے تھے اور حویلی میں کوئی خوش نہ تھا تو کوئی منہ لٹکا کر بیٹھا تھا۔ وہ سر جھٹک کر بے نیازی سے چلتا مردہ خانے میں پہنچ گیا۔ ادب خان پہلے سے اسی کے انتظار میں وہاں موجود تھے۔ خان رباز بھی وہیں بیٹھا تھا۔ کچھ دیر پہلے انٹرنیٹ پر پکچرز دی گئی ہیں جن میں عثمان کا چہرہ واضح نہیں ہے، مگر ہماری حویلی کا نام مینشن ہے کہ وہ اسی حویلی کی بیٹی ہے۔ اور رات نے سنجیدگی سے بولتی موبائل ان دونوں کے سامنے رکھا۔ رباز بک لا کر موبائل اٹھا کر چیک کر رہا تھا، جبکہ ادب خان لب بھینج کر غصہ ضبط کرنے لگا۔ اب جو سب سے پہلے جرگہ بلا کر اس بارے میں بات کرے گا وہی اس کھیل کا ماسٹر مائنڈ ہے، اس سے میں بعد میں نبٹ لوں گا۔ ابھی میں نے حل سوچ لیا ہے، عثمان اور آیات کا نکاح کریں گے ہم، اور نکاح کی ڈیٹ میں نکاح نامے پر اس واقعے سے پہلے کی رکھواؤں گا۔ پھر کوئی کاری کرنے کی جرت کر کے دکھا۔ اور آج سر لہجے میں بول رہا تھا۔ رباز چھٹک گیا۔
ادب خان سر ہلاتے اس کی بات سے مکمل متفق نظر آ رہے تھے، مگر کچھ متذبذب بھی تھے۔ لیکن ایات تو، ادب خان نے کچھ بولنا چاہا۔ ایات خان کو میں اچھے سے جانتا ہوں اور میرے لیے اتنا بہت ہے۔ اوراد نے ابرو چڑھا کر ان کی بات کر دی۔ وہ سر ہلا کر خاموش ہو گئے۔ اگر اوراد مطمئن تھا تو انہیں بھی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اوراد باقی سب تو ٹھیک ہے، مگر ایات خان، مطلب کیا تم نے اس سے بھی پوچھا وہ ایسا کرنے کو تیار ہے؟ عثمان اور حویلی والوں سے کیا کہو گے؟ رباز ہر راوی سے سوچ کر پریشان ہو رہا تھا۔ ایاد اور عثمان سے پوچھ کون رہا ہے؟ ہم نے انہیں نہیں کہا تھا۔ لاپرواہی سے یونی کے ویران بلاک میں جا پہنچے اور ارد گرد کا بھی خیال نہ رکھے۔ نہ ہمارے پاس ان کے نخرے اٹھانے کا وقت ہے۔ اور آج تیکھے لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کے حاکم انداز پر ادب خان اور رباز ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے تھے۔ اور رہی بات حویلی والوں کی تو عیسیٰ چاچو کو سب بتا دوں گا، باقی کسی کو اعتراض کرنے کا حق بھی نہیں ہے۔ میرے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جگہ بیٹھنے پر بابا سے سوال ہو تو وہ اعتماد سے جواب دے، نہ کہ انہیں وضاحتیں دینا پڑے۔ نکاح کر کے میں ان کو بھی یہ معاملہ بتا دوں گا۔ اور سنجیدگی سے بولتا اپنے موبائل خان رباز سے لے کر وہاں سے جا چکا تھا۔ رباز حیران سا بیٹھا تھا۔ آج ماننا پڑے گا بابا نے کیوں اگلا سردار اوراد کو بنانے کا سوچا۔ دیکھا آپ نے، 5 منٹ میں پورا مسئلہ حل کر کے چلا گیا، اور حکم چلانا تو ویسے بھی اوراد کو بہت پسند ہے۔ آج موقع بھی مل گیا۔ رباز ہنس رہا تھا۔ پریشانی بھرے دنوں میں آج پہلی بار اسے ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں عثمان اور میرے دوست ایاد خان کا نکاح کر دیا جائے۔ اوراد کی بات پر سب مرد ایک پل کے لیے حیران سے ہو گئے تھے۔ اچانک سے یہ خیال کیوں ہے؟ عیسیٰ سے تو پوچھو وہ کیا چاہتا ہے۔ خانزادہ نے کچھ حیرت سے سوال کیا اور بالکل خاموش بیٹھے عیسیٰ کو دیکھا۔ خان عیسیٰ رات کو ہی پہنچے تھے۔ اوراد نے ایک بھی لمحہ ضائع کیے بنا انہیں رات کو ہی پوری تفصیل بتا دی تھی۔ وہ پوری رات سوچ میں مبتلا رہے تھے اور ابھی تک خاموش بیٹھے تھے۔ اوراد کا خیال برا نہیں ہے، مگر یوں اچانک نکاح کرنے پر عثمان گھبرا جائے گی۔ میں نہیں چاہتا وہ پریشان ہو۔ عیسیٰ سر پکڑ بیٹھے۔ جو عثمان کے ساتھ ہوا تھا وہ بھی جان چکے تھے اور حل بھی بہترین تھا، مگر جلد بازی سے گھبرا رہے تھے۔ ویسے ہاں اچانک تو ہے، مگر یہ بھی غلط نہیں کہ سب بچیوں کو ان کے گھر کا کر دیا جائے۔ ادب خان بتا رہا تھا ہاشم خان اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا ہے تو لڑکیاں محفوظ ہو جائیں، اچھا یہی ہے۔ خان موسیٰ بھی سنجیدگی سے بول رہے تھے۔ ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، ہاشم خان کی اوقات ہی کیا ہے؟ ابراہیم تم اٹھا تھا۔ ڈرتا کون ہے، مگر ایسے گھٹیا لوگ کوئی چال چل لیں تو سنبھلنے تک میں ناکامی ہو جاتی ہے، بدنامی ہو جاتی ہے۔ عزت پر حرف آ جائے تو لاکھ انتقام لے لیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اور سنجیدگی سے بولا تھا اور اس کی بات کا پس منظر رباز اور خان عیسیٰ بہت اچھے سے سمجھ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، نکاح پہلے کر لیتے ہیں، ان کا پھر شادی بعد میں۔ عیسیٰ فیصلہ کن لہجے میں بولے اور رات کی بات ان کی عقل میں بیٹھ چکی تھی۔ مجھے شہر جانا ہے، پلیز ثانی آج رات 2 وتھ فیملی پہنچ رہی ہیں اور میرے گھر میں رہنا ہے ان لوگوں نے۔ میں چاہتا ہوں وہیں شہر میں کل صبح نکاح کر دیا جائے۔ اور رات نے بیٹھے بٹھائے پلان ترتیب دیا۔ بیٹا رکو، اس کی ضرورت کیا ہے؟ باقاعدہ رشتہ کر کے یہیں حویلی میں۔ خان ناظر نے اس کی جلد بازی پر سٹو کر اطمینان دلانا چاہا۔ حویلی میں نہیں، وہیں شہر میں کل ہی ہوگا، نکاح ہوگا۔ جس کو آنا ہو آ جانا، وہیں بیٹھے رہے۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولتا الٹا سب کو سنا رہا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم سب پہنچ جائیں گے، اب غصہ مت کرو۔ خان یاور نے اس کا گندا تھپک کر مسکراتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ خان زیادہ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ پھر سے باپ کو نظر انداز کرنے لگا تھا، پھر سے ضدی فیصلے لے رہا تھا۔ خانزادہ اس رویے کی وجہ جاننے سے قاصر تھے۔ اور رات مردان خانے سے نکل کر پربا کے کمرے میں جا پہنچا۔ لڑکیاں بھی وہیں موجود تھیں۔ مجھے عثمان سے بات کرنی ہے، تم لوگ باہر جا۔ اور رات نے علیہ کی جانب دیکھتے ہوئے سب کو جانے کا کہا۔ حوالہ کو اس بار اس نے بالکل توجہ نہیں دی تھی۔ وہ اٹھ کر چلی گئیں تو پروا اور عثمان سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ عثمان، کل صبح تمہارا اور ایاد خان کا نکاح ہے، یہ فیصلہ نہایت مجبوری میں کر رہے ہیں۔ آئی ہوپ تم اس بات کو سمجھو گی، تو پلیز انکار مت کرنا۔ اپنی مرضی کرنے کا اب کوئی موقع نہیں رہا۔ اور رات نے تمہید باندھے بنا سنجیدگی سے اسے بتایا۔ عثمان منہ کھولے شوق سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پروا بھی بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ مگر وہ رات ایسے اچانک نکاح کرنے کی کیا ضرورت پیش ہے؟ کیا سب ٹھیک ہے؟ پروا کو گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ اچانک نکاح کرنے کا سوچ کر انہیں وہم ستانے لگے تھے۔ عثمان کی بھی ابھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ آنی سب ٹھیک ہے، بابا چاہتے ہیں سب لڑکیوں کی شادیاں کر دی جائیں۔ سب کے رشتے ہو گئے اور اب شادی بھی، مگر ایک عثمان رہ گئی تھی۔ ایاد خان میرا دوست ہے، میں اسے اچھے سے جانتا ہوں، آپ بھی مل چکے ہیں۔ اچھا رشتہ اور جلدی نکاح کا فیصلہ بس میں نے یوں ہی لے لیا۔
وہ پوروا کو آدھی ادھوری بات بتا کر اطمینان دلانے کی کوشش کر رہا تھا، پھر ہینڈ واچ پر ٹائم دیکھ کر ان سے معذرت کر کے کمرے سے نکل گیا۔ اسے منانا یا سمجھانا نہیں آتا تھا، اور اس وقت ان دونوں ماں بیٹی کو وہ کوئی وضاحت نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کے جاتے ہی پوروا تو بے چینی سے ٹہلتی عیسیٰ کا انتظار کرنے لگی تاکہ ان سے تفصیل دے سکے، جبکہ عثمان گمسم سے اپنی جگہ پر بیٹھی تھی۔ اسے لڑکے چھیڑنے کی کوشش کر رہے تھے مگر کچھ کر نہیں پائے تھے۔ ایاد خان نے اسے بچا لیا تھا، اور بس کیا اتنی سی بات پر اس سے پوچھے بنا اس کا نکاح ایاد خان سے کیا جا رہا ہے، یا کوئی اور وجہ تھی؟ وہ الجھ رہی تھی، پریشان تھی، مگر انکار نہیں کر پائے کیونکہ انکار کی گنجائش اوراد نے چھوڑی ہی نہیں تھی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ عثمان کے انکار کو کوئی بھی خاطر میں نہیں لانے دے گا۔ سب کے نکاح ہو رہے ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، اور مجھے فوراً بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ الہام نے حویلی میں شور مچایا ہوا تھا۔ پریحان نے اسے دیکھ کر سر جھٹکا اور علیحہ کا سامان چیک کرنے لگی۔ میں باہر سے شادی کر کے ہی واپس آؤں گا پھر، الہام نے ماں کو دھمکایا۔ وہ ہاتھ روک کر اس کی طرف مڑی۔ ٹھیک ہے، بس جاتے ہو اپنی دادی کو بتاتے جانا یہ بات، انہوں نے نہایت اطمینان سے جواب دیا۔ میری بھی منگنی کر دے ماما، میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، شادی میں واپس آ کر ہی کروں گا۔ الہام نے اس پر اثر نہ ہوتا دیکھ کر التجا کے لہجے پہ کہا، سوچنا بھی مت بھی، پہلے اور رات کی شادی ہوگی، میں پہلے اس کے لیے بہت ڈسٹرب ہوں، اور جس لڑکی کو پسند کرتے ہو اسے بھی دل میں ہی رکھو، وقت آنے پر بتا دینا۔ پریحان جولری کے باکس بند کرتے ہوئے سرسری لہجے میں بول رہی تھی۔ جانے دے، آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گا، بلکہ میں اب اسی سال باہر چلا جاؤں گا اور بالکل واپس نہیں آؤں گا۔ وہ ناراضگی سے بولتا دھپ دھپ کر کے کمرے سے نکل گیا۔ پریحان بھی ساختہ دروازے کی سمت دیکھنے لگی، دل یکدم اداسی میں ڈوب گیا تھا۔ کیا واقعی اوراد کو حمالہ پسند نہیں تھی؟ وہ کچھ بتاتا کیوں نہیں، خاموش کیوں ہو گیا؟ پریحان سر پکڑے بڑبڑا رہی تھی، دماغ پر اوراد پر ہی اٹک چکا تھا، اور ایک وہ تھا کہ نارمل بالکل ریئیکٹ کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ، مگر ہوا تو بہت کچھ تھا۔ نہ اس پر یقین کیا گیا تھا، نہ اس کی محبت کو قبول کیا گیا، مگر وہ بنا احتجاج کے چپ ہو گیا تھا۔ وہاں حویلی میں رونق لگی ہوئی تھی۔ زرشی نے حمینہ کو مایوں کا جوڑا دیا تھا اور پلوشیں ہمارا کے لیے آئی تھی۔ پریسا ابھی پہنچی نہیں تھی، اور عثمان اپنے کمرے میں اندھیرا کیے رو رہی تھی۔ اسے یقین آ گیا تھا کہ ایکان کی بات پر بیٹیاں ایسے ہی چپ ہو جایا کرتی ہیں، اور پھر وہ تو خود اپنے اس جلدی ہونے والے نکاح کی بڑی وجہ تھی۔ یہ سب اسی کی وجہ سے اس کے لیے کیا جا رہا تھا، لیکن اسے زبردستی ایاد خان سے جوڑا جا رہا تھا۔ وہ نکاح کرے گا، احسان لگائے گا، اور ساری زندگی یہ احسان جتائے گا، تو پھر زندگی کیسی ہوگی؟ سوچ سوچ کر عثمان کا دماغ خالی ہو گیا تھا، اور آج سر شام میں تیار ہو کر شہر کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ راستے میں اسے ایاد کی کال آئی تو اس نے گہرا سانس بھر کر کال اٹینڈ کی۔ کس سے پوچھ کر میں نے نکاح طے کیا ہے؟ ایاد اس کی توقع کے مطابق بھڑکا ہوا تھا۔ تمہارے باپ سے بات کی تھی، اور آد نے اس کے حالت سے محظوظ ہوتے ہوئے اطمینان سے جواب دیا۔ نکاح میں نے کرنے، میرے باپ نے نہیں، میں کسی کا خرید غلام نہیں ہوں کہ مجھ پر یوں حکم چلایا جائے گا۔ صاف الفاظ میں بتا رہا ہوں، کوئی اور انتظام کر لو۔ اوراد خان زادہ، کیونکہ میں نہیں آؤں گا نکاح کے لیے۔ ایاد خان نے تیکھے لہجے میں جتایا، اور اس سے پہلے کہ کال کاٹتا اوراد غصہ ہو کر اسے رک چکا تھا۔ تم نہیں آؤ گے تو بندے بھیج کر اٹھوا لوں گا، نکاح تو تم ہی کرو گے اب، کیونکہ میری بہن کی تمہارے ساتھ بنی ہوئی تصاویر میڈیا تک پہنچ رہی ہیں۔ تم دونوں کی عزت بچانے کے لیے یہ نکاح کروا رہا ہوں۔ اب اگر ایٹیٹیوڈ دکھایا تو جرگے میں ہونے والے سوال جواب کے لیے تیار رہنا۔ اوراد نے ترش لہجے میں اپنی بات مکمل کی تھی۔ ایاد کا دماغ گھوما۔ مطلب میری نیکی کا یہ صلہ دے رہے ہو؟ ایک تو میں نے عزت بچائی، اوپر سے دھمکا رہے ہو مجھے؟ ایاد خان چیخا تو اوراد نے موبائل کان سے دور کیا۔ نیکی کر ہی چکے ہو تو پوری کرو، اس کی عزت بچا کر اپنے ساتھ اس سے بدنام ہونے دو گے؟ یہ کیسا احسان ہے؟ اس سے اچھا تھا لڑکوں کو 2 تھپڑ مار کر بھگا دیتے اور وہ وہاں پڑی رہتی، چاہے جس حال میں تھی۔ میں نے نہیں کہا تھا اسے اٹھا کر اپنے آفس لے جاؤ۔ اور سنجیدہ لہجے میں بولتا ٹھگ سے کال کاٹ گیا۔ ایاد کا انکار اسے پریشان کر گیا تھا۔ گھر تک جاتے جاتے بھی وہ اسی پریشانی میں گرا رہا کہ اگر ایاد واقعی نہ پہنچا تو وہ کیا کرے گا۔ روباز رات کے وقت کمرے میں آیا تو ایکان کو غائب دیکھ کر غصے سے بھر گیا۔ جب سے لڑکیوں کو مایوں میں بٹھایا گیا تھا، ایکان اپنے بھائی کی شادی کی تیاری میں مشغول اپنے پورشن میں رہ رہی تھی۔ روزانہ رات گئے وہاں رکھی جانے والی ڈھولکی پر شغل میلہ کر کے وہیں عثمان کے کمرے میں نیند پڑ جاتی تھی۔ روباز پہلے تو خاموش رہا کہ شاید وہ عثمان کو کمپنی دینا چاہتی ہے، مگر اب یہ معمول بن رہا تھا۔ اس نے چینج کر کے تھوڑی دیر انتظار کیا، پھر اٹھ کر غصے سے بھرا کمرے سے باہر نکلا اور سیدھا خان موسیٰ کے پاس جا پہنچا۔ اور روباز، موسیٰ اور عیسیٰ اسے دیکھ کر خوشگواری سے بولے۔ ابراہیم تو شہر جا چکا تھا، وہ دونوں بھائی بیٹھے چائے پی رہے تھے، جبکہ فہد اور ماہد کا وہیں شور گونج رہا تھا۔ بیٹھنا نہیں ہے، تھکا ہوا تھا، سونا چاہتا ہوں۔ میں تو ایکان کا پتہ کرنے آیا تھا۔ یار چاچو، نہ اس نے مجھ سے پوچھا نہ بتایا، تیسرا دن ہے یہی رہ رہی ہے، یہ کیا طریقہ ہے یار؟ وہ صاف سیدھے الفاظ میں گلا دے رہا تھا۔ موسیٰ چونک گئے۔ مجھے تو بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ تم سے پوچھے بنا یہاں آئی ہے۔
بیٹھو میں بلواتا ہوں ایقان کو، موسیٰ سنجیدگی سے بولی اور زرشی بیگم کو آواز دے کر ایقان کو لانے کا کہا، جبکہ عیسیٰ مسکراہٹ دبائے نفی میں سر ہلا رہے تھے۔ ایسی بات تھی تو ایقان سے کہنا تھا، یوں سسر سے ڈائریکٹ کون کے لیے شکوے کرتا ہے؟ تم نئی نسل بھی انوکھی ہو۔ اب ایقان کی ناراضگی سہنا کچھ نہیں۔ عیسیٰ نے مدھم آواز میں روباز کو احساس دلایا، میں ناراضگی سہنے والا نہیں ہوں، مجھے بہت غصہ ہے اس وقت۔ اس کا کوئی ایک کام سیدھا نہیں ہے، ایسی سیدھی نہیں ہونے والی، اور ویسے بھی چاچو سے گلہ کر رہا تھا، سسر سے نہیں۔ وہ میرے روباز اپنے کیے پر مطمئن تھا۔ موسیٰ کی بلاوے پر ایقان آئی تو روباز کو دیکھ کر گڑبڑا گئے۔ وہ کڑی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ ایقان، یہ کیا حرکت ہے؟ آئندہ روباز حویلی میں ہو تو اس سے اجازت لے کر یہاں آنا۔ تم شادی شدہ ہو، کیا یہ بات بھی ہمیں سمجھانا پڑے گی؟ زرشی سمجھا دی اس کو، وہ چاہے اس کے ماموں کا گھر ہو مگر سسرال بھی اب۔ موسیٰ اچھے خاصے ناراض ہو رہے تھے۔ زرشی بھی معاملہ جان کر ایقان کو خفگی سے دیکھ رہی تھی۔ روباز سکون سے بیٹھا تھا۔ ایقان سر جھکائے خاموش کھڑی تھی۔ یہی حرکتیں ہوتی ہیں لڑکیوں کی، پھر شوہر غصہ کرے تو وہ برا، عقل جانے کہاں رکھتی ہے اس لڑکی نے۔ جواب اور معافی مانگنا روباز سے۔ ثنا بیگم کی ایقان کی لاپرواہی پر حیران ہو گئی تھی۔ جب ہر طرف سے سبق مل گیا تو روباز اٹھا اور اپنے پورشن کی طرف بڑھ گیا۔ ایقان سر جھکائے اس کے پیچھے پیچھے اپنے کمرے تک آئے تھے۔ آئندہ سے غلطی مت کرنا ایقان، یہ کوئی طریقہ ہے تم بنا بتائے؟ روباز ناراضگی سے بولتے ہوئے پلٹا تو اس کا جملہ وہیں درمیان میں رہ گیا۔ ایقان منہ پر ہاتھ رکھے بری طرح رو رہی تھی۔ وہ گڑبڑا گیا۔ اچھا اب رونا تو بند کر، مجھے غصہ آ گیا تھا اس لیے لینے چلا گیا۔ وہ آگے بڑھ کر ایقان کے آنسو صاف کرتا نرمی سے بول رہا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہوئے۔ روباز اس کی حرکت پر حیران ہو۔ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ بتا رہا ہوں نا تم جو بتائے بغیر۔ روباز اس کے رونے پر پریشان ہوتا وضاحت دے رہا تھا۔ میں نے آپ کو میسیجز کیے تھے، آپ نے اوکے بھی کہا تھا۔ عثمان کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، وہ رات کو بری طرح ڈر جاتی ہے، سو نہیں سکتی اس لیے روکی ہوئی تھی وہاں۔ ایقان نے روتے اسے بتایا تو وہ پریشان ہو گیا۔ اپنا موبائل اٹھا کر چیک کیا تو ایقان کے میسیج آئے ہوئے تھے جن میں اس نے عثمان کی حالت بتا کر اس سے اجازت مانگی ہوئی تھی، اور اس کا اوکے کا میسیج بھی موجود تھا۔ میں نے یہ میسیج کب؟ او گاڈ! روباز حیران تھا، اس نے میسیج نہیں کیا۔ یکدم اس کے دماغ میں جھماکہ سا ہوا تھا۔ اس کا موبائل ماہد نے اٹھایا ہوا تھا۔ اس نے میسیج دیکھ کر جواب بھی دے دکھا تھا۔ روباز بری طرح شرمندہ ہو گیا۔ ایم سوری ایقان، میرا موبائل ماہد کے پاس تھا اور میں نے کوئی پاسورڈ نہیں لگایا ہوا تھا۔ وہ میسیج دیکھ کر رپلائی کرتا رہا، یہ میسیج میں نے نہیں دیکھے تھے ورنہ آج وہاں کبھی نہ مل جاتا۔ روباز شرمندگی سے وضاحت دینے لگا۔ وہ اسے نظر انداز کے باتھ روم میں بند ہو چکی تھی۔ روباز لب کاٹتے اس چھوٹے سائز کے جن کو کوسنے لگا۔ سچائی سنجان وہ ایقان کی سب سے عزت افزائی کروا بیٹھا تھا۔ اب بستر پر سر پکڑ کر بیٹھے ایقان کا انتظار کرنے لگا۔ وہ منہ دھو کر آئے اور ایک طرف بستر پر لیٹ گئی۔ ایقان ایم سوری، مجھے واقعی آئیڈیا نہیں تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے وضاحت دے رہا تھا۔ مجھے آپ پر یقین نہیں ہے، آپ نے وہاں سب کے درمیان مجھے شرمندہ کروایا۔ آپ مجھ سے اکیلے میں بھی تو سوال کر سکتے تھے، لیکن میں جان گئی ہوں آپ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، بیوی کو ذلیل کر کے تسکین حاصل کرنے والے۔ وہ روتے ہوئے اپنا ہاتھ کھینچتی ناراضگی سے بول رہی تھی، پاگل ہو کیا؟ ایسا کچھ نہیں ہے، ہاں مجھے اکیلے میں بات کرنی چاہیے تھی، مگر بس مجھے غصہ آ گیا، مجھے لگا تم بنا اجازت لیے وہاں رکی ہوئی ہو۔ اچھا سوری، میں غلط ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، وہ معذرت بھرے لہجے میں بولتا اس کے ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا گیا۔ ایقان کو اس کی معذرت جھوٹی لگ رہی تھی۔ وہ اپنے گھر والوں کے سامنے شرمندہ ہوئی تھی۔ اب کچھ دن اسے یہی لیکچر سننے کو ملنے والے تھے۔ وہ کروٹ بدلتی اس سے دور ہو گئی۔ یار مان جاؤ، میں کل سب کے سامنے معافی مانگوں گا اور اس جن کے بھی کان کھینچوں گا۔ غصے میں غلط کر بیٹھا، تم تو اچھی لڑکی ہو نا، معاف کر دو مجھے۔ روباز اس کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے اسے اپنے ہتھسار میں قید کرتا اس کے سر پر ٹھوری ٹکا کر معافی مانگنے لگا۔ ایقان اس کا ہتھسار توڑنے کی کوشش کرتے غصہ ہو رہی تھی۔ رات گئی تب وہ لڑ جھگڑ کر سو گئی مگر راضی نہیں ہوئی تھی۔ اس کی بند آنکھوں کو چھوتا روباز آ بھر کر رہ گیا۔ اب عیسیٰ کی بات یاد آ رہی تھی، یعنی 2-3 دن روز ایقان کو منانے میں ہی گزرنے والے تھے۔ پریسا اور اس کی فیملی کو ریسیو کر کے اور رات اپنے گھر پہنچا تو اس کی ہدایت پر ملازمین پہلے ان کے کمرے صاف کر چکے تھے۔ تم تو پاگل بالکل حدیر انکل کی کاپی لگ رہے ہو، کیف اس سے ملتا ہنس کر بولا تو وہ مسکرا کر سر ہلا گیا۔ حویلی میں سب ٹھیک ہے؟ میں سوچ رہی تھی ہم بہت دیر سے پہنچے ہیں، ابھی بہت سے کام کرنے ہیں، کل تو پہلی فرصت میں علیحہ کی شاپنگ کر کے اسے دینی جاؤں گی۔ پریسا بوکھلائی ہوئی تھی، ابھی سفر کر کے آئے ہیں، کل کا دن مجھے آرام کرنے دیں، کیف کو لے جائے گا، ویسے بھی اسے ہی جانا چاہیے، پریسا کے شوہر نے بیچارگی سے کہا۔ شوق سے میں لے جاؤں گا ماما کو، بلکہ حویلی بھی میں لے کے جاؤں گا، کیف شرارت سے بول رہا تھا اور آج اس کی بات سمجھ کر ابرو چڑھا گیا۔ مردان خانے میں بیٹھیں گے، وہیں سے واپس آئیں گے، اور آج نے مسکرا کر صافوئی سے جتا دیا۔ یار تم لوگ بہت ظالم سماج ہو، کیف نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو وہ بنیازی سے کندھے اچکا گیا۔
ابھی آپ آرام کریں یعنی صبح سب بڑے تو آ رہے ہیں یہاں، عثمان کا نکاح ہے اور آپ لوگوں سے مل بھی لیں گے۔ اور آد نے انہیں بتایا۔ کیا مطلب؟ اتنی اچانک؟ کس کے ساتھ نکاح ہے؟ پوروا نے تو نام نہیں لیا، ہماری کل بھی بات ہوئی تھی۔ پریسا حیران ہو رہی تھی اور آد نے یونی میں ہونے والے واقعے کو چھپا کر ایاد خان کو تفصیل بتائی۔ کچھ دیر ان سب سے باتیں کرتا وہ رات کو اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ آنکھیں نیند اور تھکن سے بھری ہوئی تھی۔ وہ سرخ آنکھوں سے موبائل میں موجود حمالہ کی تصاویر دیکھنے لگا۔ میں کوشش کروں گا تمہیں اپنے دماغ سے نکال دوں، مگر نہ نکال پایا تو میں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے ایک نظر مسکراتی تصویر کو دیکھ اور سنجیدگی سے بڑبڑاتا موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ اگلے روز صبح اس کی آنکھ دروازے پر ہوتی دستک سے کھلی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے کیف کھڑا تھا۔ حویلی والے آ چکے ہیں اور سننے میں آیا ہے کہ افرا تفری والے نکاح کے پیچھے تمہارا ہاتھ ہے۔ سب کو بھگا کر خود نیند پوری کر رہے ہو؟ کیف نے ابرو چڑھا کر اسے سوال کیا تو اس نے چونک کر گھڑی پر وقت دیکھا۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ مجھے نیند صبح کے قریب آئی اس لیے، وہ اپنے الجھے بکھرے بال سیٹ کرتا بول رہا تھا۔ اور رات کیا تم ٹھیک ہو؟ کیف نے اچانک اسے سوال کیا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا کمرے سے چلا گیا۔ ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ بس مجھے الہام اور عباس لالا کی طرح ہنسنا بولنا نہیں آتا۔ وہ اپنا ڈریس نکالتا سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ جانتا ہوں تم سنجیدہ مزاج ہو، مگر سنجیدگی اور اداسی میں فرق ہوتا ہے۔ کیف کی بات پر اوراد ایک پل کے لیے رک سا گیا تھا۔ میں بھی تمہارا بھائی ہوں اوراد، کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتا۔ اوراد نے پلٹ کر کیف کو دیکھا۔ ایسی کوئی بات نہیں بھائی، میں تیار ہو کر آتا ہوں۔ وہ مدھم لہجے میں بولتا باتھ روم میں بند ہو گیا۔ کیف پر سوچ نظروں سے اس کی تصویر کو دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر کمرے سے نکل گیا۔ پریحان اور پوروا کے ساتھ عثمان بھی شہر آ چکی تھی اور حویلی کے سب مرد بھی موجود تھے۔ ادب خان نکاح خواں کا انتظام کر چکے تھے اور آج عین وقت تک باہر گیٹ کے پاس چہلتا رہا۔ وقت ہو چکا تھا مگر ایاد خان نہیں پہنچا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خطرناک حد تک سنجیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ اور آج کہ تم نے ایاد خان سے بات کی تھی؟ خانزادہ کی آواز پر وہ چونک کر پلٹا اور باپ کو دیکھنے لگا۔ جی کل ہی بات ہوئی، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تو پھر وہ آیا کیوں نہیں؟ کیا اس کی مرضی شامل نہیں ہے؟ یہاں کیا چل رہا آخر؟ خانزادہ بھی سنجیدہ ہو چکے تھے۔ ان کے سوالات پر اوراد نے لب بھینچ کر ایک نظر پھر سے بیرونی دروازے کو دیکھا۔ اس کی مرضی بھی شامل ہے، ظاہر ہے، بس شاید وہ بزی ہو یا پھر اوراد سمجھ نہیں پا رہا تھا کیا بات کرے۔ ایاد خان پر اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ میں بچہ نہیں ہوں اوراد، تم نے ایک ہی دن میں فیصلہ کر لیا اور لڑکا بھی تک آیا نہیں۔ حویلی میں نکاح کرنے کی بجائے شہر میں خاموشی سے نکاح کروا رہے ہیں۔ عثمان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور واضح ہے کہ وہ اس نکاح سے خوش بھی نہیں ہے، مگر وہ خاموش ہے اور عیسیٰ چپ چپ سا ہے۔ کیا چل رہا ہے؟ کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ، کیا کچھ ہوا ہے؟ تم سب اپنا فیصلہ تھوپ نہیں سکتے اوراد، خانزادہ سنجیدگی سے بول رہے تھے۔ وہ بہت گہرائی سے ہر بات کو جان چکے تھے۔ ہاں ہوا ہے مسئلہ، مگر اس کا حل بہت آسان ہے۔ یہ نکاح اس مسئلے کو ختم کر دے گا۔ ایاد خان سے بات کر چکا تھا وہ، پھر بھی نہیں آیا۔ میں نے کسی پر جبر نہیں کیا، میں ان کے فائدے کے لیے یہ سب کر رہا تھا۔ اوراد غصہ دبا اسپاٹ لہجے میں بولتا خانزادہ کو ساری بات بتاتا چلا گیا۔ خانزادہ حق تک رہ گئے۔ تمہارا فیصلہ ٹھیک تھا مگر ایاد خان نہیں آیا۔ کیا تم نے سوچا اس حادثے کے بعد آج نکاح نہ ہونے پر عثمان پر کیا اثر پڑے گا؟ خانزادہ سنجیدگی سے بولے۔ وہ خاموش کھڑا رہا، اس کا دماغ جل رہا تھا۔ ادب خان، خانزادہ نے آواز لگائی تو بے چینی سے ٹہلتے ادب خان ان کے قریب پہنچے۔ ایاد خان کا پتہ کرو، وہ بھی تک آیا کیوں نہیں؟ خانزادہ نے سنجیدگی سے ہدایت دی اور پلٹ کر اوراد کو دیکھا۔ اگر وہ نہ آیا تو آج عثمان کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جائے گا۔ جرگے میں کیا جواب دینا ہے وہ میں دیکھ لوں گا۔ خانزادہ سنجیدگی سے بولتے وہاں سے اندر چلے گئے۔ ادب خان گھر سے باہر جا چکے تھے اور آج لب بھینچے اپنی جگہ کھڑا رہ گیا تھا۔ قسمت کیا چکر چلنے والی تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ عثمان حویلی سے یہاں ایاد خان سے نکاح کرنے آئی تھی مگر ایاد خان کہیں نہیں تھا اور آج جن دونوں کو بدنامی سے بچانا چاہ رہا تھا وہ خود پھنس گیا تھا۔ وہ تو اچھا کر رہا تھا، پھر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ اندر خانزادہ مردوں کے ساتھ سنجیدہ سے بیٹھے تھے۔ ہاشم خان پر اس وقت انہیں غصہ اتنا آ رہا تھا کہ اگر چاہتے بھی جا سکتے تو ابھی جا کر ہاشم خان کا قتل کر ڈالتے۔ کچھ ایسے خیال اوراد کا ایاد خان کے بارے میں تھا۔ ایاد خان کال کر کے اوراد پر کھل کر غصہ ہونے کے بعد اپنے کمرے میں کتنی ہی دیر ٹہلتا رہا۔ موبائل ایک طرف پٹک کر رکھا اور اوندے منہ بیڈ پر گرتا سو گیا۔ دماغ میں کلبلاتے مناظر نیند آنے پر سیاہی میں ڈوب گئے۔ صبح آنکھ میسج بیپ پر کھلی تھی۔ لگ رہا تھا کوئی لگاتار میسج کر رہا ہے۔ اس نے میسج دیکھے بنا اٹھ کر شاور لیا اور جلتے دماغ کو قابو کر کے باہر نکلا۔ زور زور سے گنگناتی ہوئی بال برش کرتا وہ اپنے دماغ کو اوراد کی ہدایت سے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ موبائل کی چنگاڑتی آواز پر پلٹ کر دور سے اسکرین پر جھانک کر نمبر چیک کیا اور چونک گیا۔ السلام علیکم بڑی مامی، کیسی ہیں آپ؟
وہ کال اٹینڈ کر کے موبائل کان سے لگا کر تمیز سے بولا، وعلیکم السلام، میں تو ٹھیک ہوں، سوچا تم سے پوچھوں تم کیسے ہو، آج کل کہاں مصروف رہتے ہو؟ اپنی بڑی ممانی کے مخصوص ذات لہجے پر وہ ٹھٹک گیا۔ ایسا اس کی مامی تب کرتی تھی جب کچھ سنسنی خیز بات ہوتی تھی۔ میں تو بس جونیئر شو روم، کیوں سب خیریت ہے؟ اس نے سرسری لہجے میں بتاتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں خیر ہی ہے، میرے ہیرا سے شادی کرنے سے انکار کرتے ہوئے تو تم بہت بڑی بڑی باتیں کی تھی کہ مجھے فیشنیبل ماڈرن لڑکیاں نہیں پسند۔ خود تم یونیورسٹی میں کسی بے پردہ لڑکی کے ساتھ مود مستی کر رہے ہو، یہ بھی خوب انصاف ہے۔ اپنی مامی کے الفاظ پر اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ یہ کیا کہہ رہی ہے مامی؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، وہ بکھلا کر وضاحت دے رہا تھا۔ تم نے ساری غلط فہمیاں دور کر دی، لڑکی سامنے نہیں ہے مگر تم تو بالکل سامنے ہی ہو۔ مجھے بھی ہیرا نے تمہاری تصویر دکھائی، بول رہی تھی ماما دیکھیں ایاد کو، اب عیاشی کر رہا ہے، میرے وقت میں ایسی لڑکی بے پردہ پسند نہیں تھی۔ بڑی مامی تیکھے لہجے میں بولتی چلی گئی۔ ایاد نے سر پکڑ لیا۔ پتہ نہیں آپ کی پاگل بیٹی نے کیا دیکھ لیا ہے، ایسا ویسا کچھ ہوتا تو میں آرام سے نہ بیٹھا ہوتا۔ اپنے ماموں کی اس پیلی بیوی سے اسے شدید الجھن تھی۔ تم چاہے آرام سے بیٹھو یا بے آرامی سے، میں تمہیں پھر سے بتا رہی ہوں، تمہارا اور ہیرا کا بچپن سے ہم نے رشتہ کر دیا تھا۔ تم نے ہم سے جھوٹ بول کر جان چھڑوائی کہ تمہارا باپ تمہارا رشتہ کر چکا ہے۔ اگر تمہارا رشتہ ہو چکا ہوتا تو تم آج ایسی حرکتیں نہ کر رہے ہوتے، یا ہمیں اپنی منگیتر سے ملواؤ یا ہیرا سے شادی کرو، کم سے کم مرے ہوئے نانا نانی کی بات کی لاج ہی رکھ لو۔ خاندانی مرد ایسے کام نہیں کرتے۔ بڑی مامی کو تو موقع مل چکا تھا اس پر بولنے کا، وہ زچ ہو گیا۔ جی میں ضرور ملوا دوں گا اپنی منگیتر سے، ان تصاویر کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں، میرے باپ نے واقعی میرا رشتہ کر دیا ہے۔ خیر میں اب جونی جانے کی تیاری کرتا ہوں، پھر ملتا ہوں آپ سے جلدی، اللہ حافظ۔ وہ ناقواری سے بولتا کال کاٹ گیا، مگر کال کرتے ہی اس کے تاثرات بدلے۔ پریشانی سے موبائل میں کانٹیکٹ لسٹ چھاننے لگا، اور آج نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ تصویر ہر جگہ سے ہٹا دے گا۔ وہ اسے کال کرتا کرتا رک گیا، لیکن اوراد نکاح سے پہلے ایسا کبھی نہیں کرے گا، اور سوال کرنے پر اس کی پہلی بات یہی ہوگی عثمان سے نکاح کرو۔ ایاد نے اپنے بال نوچے۔ اگر تصاویر ہر طرف پھیل گئی تھی مطلب اس کے سٹاف والے، جاننے والے اور پورا خاندان اس سے سوال کرنے والا تھا۔ اس نے میسیجز چیک کیے تو میسم کے میسیجز تھے۔ اس نے میسیج اوپن کیا، میسم نے اس کی تصاویر بھیج کر بتایا ہوا تھا کہ سوشل میڈیا پر آ چکے ہیں، کوئی انتظام کر لے۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ گھڑی پر وقت دیکھا تو 9:15 بج رہے تھے۔ اس نے یونی کال میں لائی اور اپنے نانا آنے کی اطلاع دے کر بددلی سے تیاری کرنے لگا۔ اور رات کے میسیج آئے ہوئے تھے، اس نے سب میسیجز نظر انداز کر دی۔ ڈارک براؤن کاٹن کا کرتا شلوار پہن کر خود پر پرفیوم سپرے کرتا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکلا۔ گھر کے گیٹ پر اسے ادب خان مل گئے تھے، وہ انہیں دیکھ کر بے ساختہ رک گئے۔ تمہیں خانزادہ صاحب بلا رہے ہیں، انہوں نے سنجیدگی سے اسے کہا تو وہ لب بھیج گیا۔ جی جانتا ہوں، آپ کسی کے کہنے پر یا سکتے ہیں، ورنہ آپ کو اپنا بیٹا بھلا کہاں یاد ہوگا؟ وہ سنجیدگی سے بولتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ کیا بیٹے کو باپ یاد ہے؟ تمہیں اپنے ماں باپ سے نفرت ہے تو ہم کیسے تم پر سوار ہوں؟ ادب خان افسوس سے بول رہے تھے۔ گاڑی کا دروازہ کھولتا ایاد خان ان کے جملوں پر اپنی جگہ جم گیا۔ میں نے ناراضگی ظاہر کی تھی، غصہ تھا، میں نفرت کا جذبہ میرے اندر کہیں کبھی نہیں تھا۔ آپ نے پہلے اپنے بیٹے کو اٹھا کر اپنے ساس سسر کی تنہائی دور کرنے کے لیے ان کے حوالے کر دیا، اور پھر بیٹی کی ناراضگی کو نفرت مان کر اس سے الگ ہو گئے۔ بہت خوب، میرا الگ رہنے کا جو پچھتاوا تھا آج آپ کی بات نے دور کر دیا ہے۔ ایاد سنجیدگی سے باپ کو دیکھتے ہوئے بولا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ادب خان اپنی جگہ افسردہ سے کھڑے رہ گئے۔ وہ زن سے گاڑی بھگاتا چلا گیا، اور وہ جو سوچ کر آئے تھے اسے سمجھائیں گے، اس سے رو کر التجا بھی نہیں کر پائے کہ اوراد کا فیصلہ ٹھیک ہے، وہ مان جائے۔ وہ سر جھکائے وہیں کا وہیں کھڑا تھا، ہونٹ ایسے سفید پڑ رہے تھے جیسے کچھ ہو گیا ہو۔ اس نے پہلی بار خاندان کے وقار کے لیے کوئی فیصلہ کیا تھا، مگر وہ ناکام ہوا تھا۔ خاندادہ اس پر غصہ ہوئے تھے۔ ایاد خان نے اسے انکار کر دیا تھا۔ وہ شرمندہ بھی ہو رہا تھا، مگر اس سے کہیں زیادہ اسے ذلت محسوس ہو رہی تھی۔ اوراد کیا ہوا تمہیں؟ کیف اور رباز باہر نکلی تو اوراد کو دیکھ کر بری طرح ٹھٹک گئے۔ اوراد؟ رباز سڑک کر اس کے پاس پہنچا تو وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ ایاد خان ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ کیف نے اس کے پاس آتے ہوئے سوال کیا۔ اسی وقت پیچھے گیٹ پر گاڑی آ کر رکی۔ ان تینوں نے پلٹ کر دیکھا تو ایاد خان اپنی گاڑی سے نکل رہا تھا۔ سوری فار لیٹ، دراصل وہ معذرت کرتا ان کے پاس آیا تو اوراد کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کوئی بات نہیں، آج جو سب ویٹ کر رہے ہیں، رباز نے نرمی سے مسکرا کر کہا۔ اوراد بغیر کچھ بولے اندر جا کر بیٹھ چکا تھا۔ وہ تینوں بھی باتیں کرتے اندر پہنچ گئے تو خان بھی پیچھے سے پہنچ گئے تھے۔ خان عیسیٰ جائزہ لیتی نظروں سے ایاد خان کو دیکھ رہے تھے۔ کاٹن کے کرتا شلوار میں اس کا دراز قد نمایاں ہو رہا تھا۔ شفاف رنگت پر بادامی آنکھیں اور پرکشش نقوش متاثر کن تھے۔ مؤدب سے سب سے ملتا وہ خاندادہ کے پاس ایک طرف بیٹھ گیا تھا۔ عیسیٰ مطمئن ہو گئے، اس کی شخصیت اور کردار میں کوئی کمی نہیں تھی، اور آج کا فیصلہ انہیں اب اچھا لگ رہا تھا۔
نکاح کے دوران اوراد ایک سائڈ پر خاموشی سے بیٹھا رہا تھا۔ نکاح ہو گیا تو ایاز سب سے مل کر اوراد کی طرف مڑا تاکہ اسے تصویر ڈیلیٹ کروانے کا کہہ سکے، مگر اوراد خاندادہ وہاں سے جا چکا تھا۔ اوراد کہاں گیا؟ خان ناظرین نے اس کی تلاش میں نظر دوڑائی۔ خاندادہ جانتے تھے کہ وہ ان کی بات سے ہرٹ ہوا تھا۔ وہ اسے کچھ دیر پہلے نکل کے جاتا دیکھ چکے تھے۔ گہرا سانس بھر کر رہ گئے۔ اپنے اس بیٹے کو نہ وہ کبھی سمجھ پاتے تھے نہ اسے خوش کر پاتے تھے، الٹا ہر بار کچھ ایسا ہوتا تھا کہ اسے دکھی کر دیتے تھے۔ وہ اوراد کے لیے اداس ہوئے۔ نکاح کی رسم ہو چکی ہے، مگر باقاعدہ رشتہ لانا اور پورے رسم و رواج کے ساتھ شادی کرنا ادب خان۔ خانزادہ نے ایاد کے سامنے ادب خان سے کہا تھا کہ اپنی شادی کے لیے ایاد خان اپنے ماں باپ سے سب اختلافات بھلا دے۔ ایاد خاموش رہا تھا۔ ہماری بیٹی کو رخصت کروا کر اپنے والدین کے گھر لے جانا ایاد خان، کیونکہ ہماری روایت یہی ہے، پھر بعد میں چاہے جہاں رہو تمہاری مرضی۔ خانزادہ نے ایاد کو بھی سمجھایا۔ وہ ضبط سے سر ہلانے لگا۔ میں عثمان کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ ایاد خان نے یکدم مطالبہ کیا تو سب حیران رہ گئے۔ ابھی صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں کہ تم لے جاؤ۔ خان عیسیٰ نے ماتھے پر بل ڈال کر جواب دیا۔ تو رخصت کر دیں، شادی سے پہلے حویلی پہنچا دوں گا۔ وہ سنجیدگی اور ضدی پن سے بول رہا تھا۔ یہ کیسی ضد ہے یاد؟ ایسے کیسے رخصت کر دیں؟ کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ ادب خان نے سب سے شرمندہ ہو کر دبے دبے الفاظ میں سے ٹوکا۔ نکاح ہو چکا ہے، وہ میری بیوی ہے، اور کیا طریقہ چاہیے؟ مجھے اپنے خاندان سے ملوانا ہے، سب مجھ پر اتنا بول رہے ہیں، کریکٹر لیس کہہ رہے ہیں مجھے۔ اپنی بیوی کو لے کر ملواؤں گا تاکہ وہ لوگ میری ذات کو لے کر خود ساختہ فیصلے نہ کریں۔ ایاز سنجیدہ ہو چکا تھا، تیزی سے بولتا چلا گیا۔ عیسیٰ سر پکڑ بیٹھے۔ عثمان نے کہا سن کر گمسم ہو چکی تھی۔ ایسے میں رخصتی کا کہا جاتا تو گھبراہٹ سے بے ہوشی ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لے جاؤ، تمہاری بیوی ہے، شادی سے پہلے حویلی میں پہنچا دینا تاکہ سب لوگوں کے سامنے باقاعدہ رخصت کیا جائے۔ خان عاضر نے بات کو سمیٹنے کے لیے اس کا مطالبہ مان لیا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ شادی کے بعد سب سے ملوا لے گا نا؟ موسیٰ بھی ناگواری سے بول رہے تھے۔ خانزادہ خاموش نظروں سے ایاد خان کو دیکھ رہے تھے جبکہ ادب خان شرمندگی سے سرخ ہو رہے تھے۔ ضد مت کرو سب، اگر وہ بضد ہے تو اس کی بیوی ہے، وہ لے جا سکتا ہے۔ خان عاضر نے موقع کی مناسبت سے ان سب کو سمجھایا۔ ابھی ابھی نکاح ہوا تھا، وہ نہیں چاہتے تھے ایاد خان کا سب سے دل برا ہو۔ ایاد خان اپنی جگہ جمع ہوا تھا، وہ عثمان کے لیے نہیں کو لیے بنا نہیں جانے والا تھا۔ ہاں، کچھ بڑی ممانی سے ملوانے کا خیال بھی تھا اور کچھ اس زبردستی کے نکاح کی ضد بھی تھی۔ اور آج یہاں ہوتا تو میں دیکھتا کیسے تم یہ ضد کرتے تھے۔ رباز نے اسے مصنوعی گوری سے نوازتے ہوئے اس کے قریب ہو کر آہستگی سے کہا، خوش قسمتی سے وہ یا نہیں ہے اور کسی سے مجھے مسئلہ نہیں ہے، اب ایسی گورے نہیں، مجھے اپنی بیوی کو لے جا رہا ہوں۔ ایاد نے اطمینان سے جواب دیا جسے کسی کی پرواہ نہ ہو۔ میں شرمندہ ہوں خاندادہ صاحب، یہ شہر میں رہا ہے تو روایات کو سمجھ بوجھ نہیں ہے، میں سمجھا دوں گا، آپ لوگ پریشان نہیں ہوں۔ ادب خان نے شرمندگی سے خانزادہ اور عیسیٰ سے معذرت کی۔ کوئی بات نہیں، عیسیٰ جا کر عثمان کو بھیجو اور سمجھا دینا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ خانزادہ بھی موقع کی نزاکت سمجھ رہے تھے۔ انہیں تو اب یہ بات بھی پتہ تھی کہ ایاد خان نے عثمان کو عزت بچانے کے لیے اس سے نکاح کیا ہے، ایسے میں بحث کر کے وہ اسے بدل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ خان عیسیٰ خاموشی سے سر ہلا کر چلے گئے۔ ایاد خان، بس چند دن کے لیے لے جاؤ، پھر حویلی پہنچا دینا جلدی۔ خانزادہ نے اسے ہدایت دی تو وہ فرمانبرداری سے سر ہلا گیا۔ نظر گھما کر دور اوراد کے کمرے کی جانب دیکھا اور گہرا سانس بھرا۔ وہ اپنے مطلب کے لیے نکاح کرنے آیا تھا اور یہ بات یقیناً اوراد خانزادہ بھی جان چکا تھا، تبھی وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ ایاد اس سے کی جانے والی بحث اور بدلحاظی پر پچھتانے لگا۔ عثمان اپنے نکاح کے بعد ساکن سے بیٹھی تھی، پریسا اسے سینے سے لگائے پیار کر رہی تھی اور اس کا دل چاہ رہا تھا چیخ چیخ کر روئے۔ وہ دماغی طور پر اب بھی اس نکاح اور اس بندھن کے لیے تیار نہیں تھی۔ ایاد خان کے بارے میں اس نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا اور اس سے رشتہ جڑ جانے کے بعد بھی وہ اس کے بارے میں سوچنے سے قاصر تھے۔ ایاد بہت اچھا لڑکا ہے، میں بھی اس سے ملی ہوں۔ عثمان کی طبیعت خراب ہوئی تو اسے فوراً ہاسپٹل پہنچایا اور ہمارے پہنچنے تک وہیں کمرے کے باہر موجود رہا، ذمہ دار اور سلجھا ہوا ہے۔ ریما ابھی تو ویسے بھی ہم سے رشتہ جوڑنا چاہتی تھی، مجھے یقین ہے وہ عثمان کی بہت قدر کریں گے، پوروا اطمینان سے بولتی پریسا کو بتا رہی تھی۔ ہاں، ریما سے تو میں بھی ملی ہوں، لڑکا بھی اچھا لگ رہا ہے۔ عثمان پریشان کیوں ہے؟ کیا لڑکا پسند نہیں ہے؟ پوروا اس سے مرضی نہیں پوچھی تھی؟ پریسا نے عثمان کی خاموشی محسوس کر کے سوال کیا تو پوروا بیچارگی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اوراد کے کہنے پر نکاح کے لیے مان گئی تھی مگر اس کے بعد سے بالکل ہی چپ تھی۔ عثمان، خان عیسیٰ کمرے میں داخل ہوئے تو ان کی پکار پر سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ تم اپنے کوئی ایک دو ڈریس لائی ہو، ساتھ تو رکھ لو، تمہیں ابھی ایاد کے ساتھ جانا ہوگا۔
خان عیسیٰ سنجیدگی سے بولے تو پروا بوکھلا گئی۔ کیا مطلب؟ صرف نکاح تھا نا، تو اس کے ساتھ کیوں جائے گی؟ وہ گھبرا کر سوال کر رہی تھی، جبکہ عثمان تو بالکل ہی گمسم سی ہو گئی تھی۔ پروا ابھی بحث مت کرو، وہ صرف اپنے خاندان سے ملوانا چاہتا ہے، وہ واپس لے آئے گا، ہم عزت سے شادی کریں گے۔ عثمان پریشان مت ہونا، کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ مجھے۔ خان عیسیٰ اس کے پاس بیٹھ کر اسے خود سے لگاتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ وہ بری طرح کپکپا رہی تھی، اس کا دماغ مفلوج ہو رہا تھا۔ وہ کیا چاہتی تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ عثمان، عیسیٰ نے پکارا تو وہ سر ہلا گئی۔ میرے پاس کوئی ڈریسز نہیں ہے اس وقت، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ زندگی بالکل ہی بدلتی جا رہی تھی۔ عثمان کو لگا وہ بھی بدل رہی ہے، ہر دوسرے لمحے اندر سے کوئی اور بنتی جا رہی ہے۔ میرے پاس ہے نا، جو تم نے مجھ سے منگوائے تھے وہ لے جاؤ۔ پریسا خیال آنے پر اٹھی اور اپنا سامان کھول کر عثمان کے لیے لائٹ ڈریس نکالنے لگی، مگر وہ سکرٹس اور جینس شرٹس تھی۔ رہنے دے پیا، جو لے جا رہا ہے وہ لے دے گا ڈریس بھی۔ پروا خفگی سے بولتی ناراض نظروں سے خان عیسیٰ کو دیکھنے لگی۔ عیسیٰ خاموشی سے عثمان کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ باہر لے گئے۔ وہ سر ڈال کر ان کے ساتھ چل رہی تھی۔ سفید پیروں تک کلیوں والی فراک پر میرون کامدار دوپٹہ اڑے، وہ بالکل سادہ سی لگ رہی تھی۔ کندھوں پر مٹیالہ رنگ کی چادر پھیلائی ہوئی تھی۔ ایاد خان اسے آتا دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ایاد، اب اس کی طبیعت بھی نہیں ٹھیک اور اس سے اچانک نکاح اور حادثے سے گھبرائی ہوئی بھی ہے۔ اس کا خیال رکھنا اور جلدی واپس لے آنا پلیز۔ انہیں روانہ کرتے ہوئے خان عیسیٰ نے اسے درخواست کی۔ میں سب سے ملوا کر واپس لے آؤں گا، ایاد نے نرمی سے اطمینان دلایا، مگر خان حویلی کے ایک ایک مرد نے اس سے مل کر جب یہی ہدایت دہرائی تو وہ چکرا گیا۔ ایسا لگا جیسے کسی امتحان گاہ میں موجود ہے۔ گاڑی گھر سے نکلتے ہی اس نے سکھ کا سانس لیا۔ انہیں بھیج کر باقی سب نے ہلکا پھلکا لنچ کیا اور حویلی جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور رات کو کال کرو کب واپس آئے گا، حویلی نہیں چلنا کیا؟ خان یاور نے رباط سے کہا تو وہ اس سے کال ملا گیا۔ اور رات ہم واپس جا رہے تھے، تم نے کھانا بھی نہیں کھایا، کہاں ہو؟ چلنا نہیں ہے کیا؟ رباز نے اسے کال کر کے ایک طرف ہوتے ہوئے سوال کیا۔ میں آفس میں ہوں، شادی تک پہنچ جاؤں گا، آپ لوگ چلے جائیں۔ وہ خود پر پھر سے خول چڑھا چکا تھا، سادہ سرسری سی لہجے میں جواب دیتا خود کو مصروف ظاہر کرنے لگا۔ اور تم ٹھیک ہو نا؟ تم ٹھیک نہیں لگ رہے تھے آج آفس نہ جاتے۔ رباز نے فکر مندی سے سوال کیا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، میٹنگ تھی آنا پڑا، فکر نہیں کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ وہ سادگی سے بولتا بات ختم کر کے کال کاٹ گیا۔ رباز موبائل ہاتھ میں لیے کھڑا رہ گیا۔ وہ جب بھی کہتا تھا میں ٹھیک ہوں، وہ تب ٹھیک کیوں نہیں لگتا تھا؟ رباز بے چینی سے لب کاٹنے لگا۔ اور آج سے رابطہ ہوا؟ خانزادہ کے سوال پر وہ چونکا۔ جی بزی ہے، بعد میں آئے گا وہ۔ رباز کے جواب پر وہ سر نفی میں ہلا گیا۔ بزی نہیں ہے، ناراض ہے، میں چاہتا ہوں وہ بالکل نارمل ہو جائے۔ وہ حساس ہے، اسے لگتا ہے اس کے ساتھ کوئی نہیں، کاش کوئی ایسی لڑکی ملے جو اسے احساس سے نکال کے نارمل کر دے۔ خانزادہ آہستگی سے بولتے ہوئے وہاں سے چلے گئے اور رباز ان کی بات پر سوچ میں گم ہو گیا۔ کیا حمالہ وہ لڑکی نہیں ہو سکتی تھی؟ رباز کو جانے کیوں لگا جیسے اوراد نے حمالہ کا نام خواہ بخواہ نہیں لیا تھا۔ شاید وہ واقعی ضد نہیں، کچھ اور احساس تھا۔ اس نے پوچھا ہی نہیں اوراد سے۔ وہ سوچ سوچ کر آدھا ہو رہا تھا۔ وہاں اپنے آفس میں فارغ بیٹھا اوراد کسی فائل کو خالی خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ حمالہ کا رشتہ پہلے ہی پلوشے نے مانگ لیا تھا۔ حمالہ تمہارے لیے راضی نہیں ہو رہی، ضد مت کرو۔ حمالہ پلوشے کی لائی چیزوں سے بہت خوش ہو رہی تھی۔ حمالہ تو اپنی شادی کے لیے کچھ زیادہ پرجوش ہے۔ حمالہ سے کہو مایوں بیٹھے، ڈھولکی میں بڑھ بڑھ کر حصہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حویلی میں وقتاً فوقتاً بولی جانے والے جملوں میں حمالہ کے ذکر کرنے اور رات کو جیسے کسی سیاہ تاریک کوٹری میں بند کر دیا تھا۔ وہ حمالہ کو دیکھ نہیں رہا تھا، مگر وہ پھر بھی اس کے ارد گرد ہر جگہ موجود تھی۔ وہ خوش تھے اور یہ بات اوراد کو دکھی کر رہی تھی۔ خانزادہ اس کے لیے خوش تھے، حویلی والے بھی مطمئن تھے، تو اوراد کا کیا؟ اس نے کہا وہ ٹھیک ہے تو سب نے مان لیا وہ ٹھیک ہے؟ خود سے خود سوال کرتے اور لہجتے اوراد کی آنکھوں میں سرخی پھیل رہی تھی۔ اس نے موبائل اٹھا کر سائبر کرائم میں اچھے عہدے پر موجود ایک دوست کو کال ملائی اور ماتھے پر بکھرتے بال سیٹ کرنے لگا۔ ہاں، وعلیکم السلام۔ یار وہ ایک مسئلہ ہو گیا تھا، میرے فیملی ممبر کی کچھ غلط تصاویر سوشل میڈیا پر ڈال دی گئی ہیں، وہ ہٹوانی ہے۔ نہیں ایسی ویسی نہیں ہے کہ کوئی سیو کرتا، ہاں بس نارمل سی ہے، لیکن ہمارے لیے بدنامی کا باعث ہے۔ ہاں بالکل، مزید کوئی مسئلہ نہیں، چلو ٹھیک ہے، میں باقی ڈیٹیل بھیجتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بات کرتا سر ہلاتا جا رہا تھا، پھر کال کاٹ کر دوست کو ساری ڈیٹیل اور تصاویر بھیجی۔ موبائل ٹیبل پر رکھا اور اپنے لیے کافی کا مگ منگوا لیا۔ صبح سے خالی پیٹ وہ بس کافی پیتا جا رہا تھا اور دماغ سوچ سوچ کر پھٹنے والا ہو رہا تھا۔ اس نے گاڑی ڈرائیو کرتے ایک سرسری نظر عثمان پر ڈالی تو ٹھڑک گیا۔ وہ بالکل سفید پڑ رہی تھی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ اس کے اچانک سوال پر عثمان کو جھٹکا سا لگا، گھبرا کر اس بات میں سر ہلا گئی۔ عیسیٰ انکل بتا رہے تھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اگر زیادہ مسئلہ ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس بھی جا سکتے ہیں، وہ عام سے لہجے میں بولا۔
یوں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے یہ رشتہ عام حالات میں بنا ہو اور وہ دونوں ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے ہو۔ عثمان مزید کنارے سے جا لگی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ آہستگی سے بولی۔ ایاز سر ہلا کر گاڑی کی رفتار بڑھا گیا۔ اپنے گھر پہنچ کر گیراج میں گاڑی روکی اور بنا کچھ کہے اندر بڑھ گیا۔ عثمان اس کی حرکت پر خفہ زدہ ہو گئے۔ کہاں وہ راستے میں اس کی طبیعت کو لے کر فکر ظاہر کر رہا تھا اور کہاں اب گھر کے اندر تک نہیں لے گیا تھا۔ وہ موبائل پر اپنی بڑی مامی کا نمبر ملا کر موبائل کان سے لگا تھا کچن میں داخل ہو گیا تھا۔ السلام علیکم۔ ہاں جی مامی، دراصل صبح کو جلدی میں تھا، میں یوں نہیں جانا تھا، پہلا لیکچر میرا ہوتا ہے۔ آپ کی بات ہی ٹھیک سے نہیں سنی میں نے۔ وہ صفائی سے جھوٹ بولتا نہایت خوش اخلاقی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس کی بڑی مامی آگے سے صبح والی باتیں دہرانے میں مصروف ہو چکی تھی۔ کسی خیال کے تحت ایاد نے کچن سے باہر جھانکا تو عثمان اندر نہیں آئی تھی۔ وہ فریج سے نکالا سامان شیلف پر رکھتا باہر نکلا۔ ارے نہیں مامی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کو تو پتہ ہے آج کل کی نسل کا۔ یونی میں کچھ فریشرز نے میرے ساتھ پرینک کیا اور خان حویلی کا ذکر ایسے کر دیا کیونکہ سب جانتے میری منکوہا کا تعلق خان حویلی سے ہے۔ وہ جھوٹی کہانیاں گھڑتا دروازہ کھول کر عثمان کی طرف بڑھا اور بنا کچھ کہے اس کی کلائی تھام کر اندر بڑھ گیا۔ عثمان اس کی حرکت پر دھک سے رہ گئے، گڑبڑا کر اسے اپنا معذور چھڑواتے اس سے دور ہوئی۔ تمہارا نکاح کب ہوا؟ اب تم ہمیں بہلانے کے لیے نیا قصہ شروع کر رہے؟ میری ہیرا میں کمی کیا ہے جو تم اتنے ڈرامے کر رہے؟ بڑی ممانی بھڑک اٹھی تھی۔ مامی خدا کو مانے، میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ ہیرا کا تو ذکر ہی نہیں ہے، بتایا تو تھا بابا نے رشتہ کر دیا ہے، کچھ وقت پہلے نکاح بھی کر دیا تھا۔ اب مجھے یہ خیال نہیں آیا کہ سب ڈیٹیل دیتا آپ کو۔ وہ مزے سے جھوٹ پر جھوٹ بولتا عثمان کو ایک طرف بیٹھنے کا اشارہ دے کر پھر سے کچن میں جا چکا تھا۔ کون ہے تمہاری منکوہا؟ کب ہوا نکاح؟ اپنی بڑی مامی کے تیکھی بے یقین لہجے پر وہ سکون سے سر ہلا گیا۔ جانتا تھا وہ یقین نہیں کریں گے۔ ایسا کریں آواز شام کی چائے میرے ساتھ پینے آ جائے، کچھ گپ شپ بھی ہو جائے گی، اپنی منکوہا سے بھی ملوا دوں گا۔ وہ اعتماد سے انہیں دعوت دینے لگا۔ اس بار وہ کچھ ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ ضرور آؤں گی، میں بھی تو ملوں اس گورے نایاب سے، وہ طنزیہ لہجے میں بول کر کال کاٹ گئی۔ ایاد موبائل ایک طرف رکھتا قیمے کا پیکٹ کھولنے لگا۔ کڑاہی میں تیزی سے مسالہ تیار کر کے قیمہ ڈالا، فریزر سے بازاری کچی روٹی کا پیکٹ نکالا اور 4 روٹیاں نکال کر توا گرم کرنے میں چولہے پر رکھ دیا۔ پھر موبائل اٹھا کر اپنے کزن میسم کو وائس میسج کیا۔ سنو، آج شام تم سب میرے پاس چکر لگا لو۔ یقیناً چھوٹی مامی کو میرا رشتہ ہونے کی اطلاع بھی مل گئی ہوگی اور لڑکی دیکھنے کا تجسس بھی ستا رہا ہوگا۔ اس نے انہیں بھی دعوت دے ڈالی۔ قیمہ بھونتے ہوئے میسم کا جوابی میسج سننے لگا۔ بیٹا، تجسس تو پورے خاندان کو کھایا جا رہا ہے، چھڑا چھانٹ لڑکا جائیداد سمیت ہاتھ سے جا رہا ہے۔ ایسا داماد کیسے ملے گا جس کی خود بھی اپنے گھر والوں سے نہ بنتی ہو؟ مگر یہ سوچو وہ غائبانہ منگیتر کہاں سے برآمد کرو گے؟ میسم کے جواب پر وہ ہنس پڑا۔ یار سوری، تمہیں اپنے نکاح میں بلانا بھول گیا تھا۔ چلو اچھا کوئی بات نہیں، آج آ کر اپنی بھابھی سے بھی مل لو، تم بھی، اس نے شریل لہجے میں کہا اور قیمے کی نیچے آنچ ہلکی کرتے ہوئے گرم توے پر روٹیاں گرم کر کے پکانے لگا۔ میسم میسج پر میسج کرتا اس دھوکے پر اسے لان تان کر رہا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کیے تیزی سے سلاد تیار کرنے لگا۔ وہاں تو سب کو کھانے سے منع کر کے جلدی نکل آیا تھا، مگر اب بھوک پاگل کر رہی تھی۔ باہر عثمان ایک آرام دہ صوفے پر بیٹھی اطراف کا جائزہ لینے لگے۔ گھر چھوٹا مگر بہت صاف اور پیارا تھا، فرنیچر مہنگا تھا اور کانچ کے ڈیکوریشن پیس ہر جگہ موجود تھے۔ اس کا دماغ اتنا خالی ہو رہا تھا کہ اس وقت ایاد خان کے ساتھ اکیلے اس میں گھر میں آنے کے بعد بھی اس کے اندر کسی جذبے نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ نہ پریشانی، نہ جھجک، نہ شرم، نہ غصہ، وہ بالکل خالی دل اور خالی دماغ لیے وہاں بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد ایاد کچن سے نکلا تو ہاتھ میں کھانے کا ٹرے تھا۔ اس کے سامنے بڑی ٹیبل پر ٹرے رکھا اور اپنے لیے ایک چیئر اٹھا کر وہیں رکھ دی۔ عثمان منہ کھولی اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایسے مت گھورو، میں نے نہیں کہا تھا سب سے کہ ہمارا نکاح کریں، اور اگر کر ہی دیا تو ٹھیک ہے، اب احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں۔ کھانا کھاؤ اور پھر چاہو تو آرام کر لینا، میں تمہیں روم دکھا دوں گا۔ شام کو میرے ماموں اور ان کی فیملیز آئیں گی تمہیں ملنے۔ اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی تو سب سے مل کر واپس کمرے میں چلی جانا۔ وہ گلاس میں پانی ڈالتے اطمینان سے بولا اور پانی پینے لگا۔ عثمان سر ڈال کر بیٹھی اس کے الفاظ پر غور کرتی رہی۔ کھانا کھاؤ، پھر شام کے وقت بھوک لگی ہوگی تو سب کے سامنے کھایا نہیں جائے گا۔ پلیز اب یوں میرے ساتھ احتجاج یا بھوک ہڑتال والا کام نہیں کرنا۔ جیسے تمہارے لیے یہ نکاح اچانک تھا ویسے میرے لیے بھی تھا۔ میں تم پر اپنا غصہ نہیں نکالوں گا، تم مجھے تنگ نہیں کرو۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو عثمان نے خوش پڑتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے پانی کو دیکھا۔ ایاد نے پانی کی بوتل اور گلاس اس کے سامنے رکھا اور خود کھانا کھانے لگا۔ عثمان بھی پانی پیتی کھانے کو دیکھنے لگے۔ صبح ٹینشن سے کچھ نہیں کھایا گیا تھا اور اب آنے سے پہلے ایاد نے کھانے نہیں دیا تھا۔ اسے جلدی تھی، اسے بھی بھوک محسوس ہو رہی تھی، اس لیے پانی پیتی اس نے جھجک کر ہاتھ بڑھایا تو وہ مسکراہٹ چھپاتا پلیٹ اس کے قریب کر گیا۔ حویلی میں شادی قریب آنے پر رونق مزید بڑھ چکی تھی۔ کمزور سی حمینہ زرد روایتی لباس میں نہایت پرکشش لگ رہی تھی۔ اب اس کی صحت میں کافی حد تک فرق آ چکا تھا
ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہاتھ اور چہرہ اب قدرے بھر آئے تھے، رنگت کا زدپن بھی کم ہو گیا تھا۔ اب رات کا آدھا حصہ تو اس کی بیٹی کو گلزان سنبھال لیتی تھی، صبح کے وقت بھی وہ نماز قرآن کے بعد جاگی رہتی تھی تو بچی کو سنبھال لیتی تھی۔ حمینہ تب تک نیند پوری کر لیتی تھی۔ گلجان کے تجربہ کار حصار میں اس کی بیٹی بھی اب ٹھیک رہنے لگی تھی۔ اس وقت بھی گلجان چمچ کے ساتھ بچی کو سیریلیک کھلا رہی تھی۔ حمینہ یکٹک انہیں دیکھتی رہی۔ اسے گلجان کو دیکھ کر اپنی ماں کا خیال آ رہا تھا۔ گلجان اس کا بچہ سنبھال سکتی تھی تو اس کی ماں بھی تو سنبھال سکتی تھی۔ وہ لوگ ایک انجان بچی کے اخراجات اٹھا رہے تھے تو اس کے بھائی کیوں نہیں؟ اداسی سے اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ مورے، حمینہ نے مدھم آواز میں انہیں پکارا۔ سب کی دیکھا دیکھی وہ بھی انہیں مورے کہتی تھی۔ جی بچے، گلجان نے نرمی سے جواب دیا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ میری شادی نہ کی جائے، بس میں آپ کے پاس رہوں۔ وہ روحان سی ہو کر بولی تو گلجان سر پکڑ بیٹھی۔ جب سے اس کی شادی ابراہیم سے طے ہوئی تھی وہ ایسے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جانے کیا خوف تھا اسے۔ تم میرے پاس تب بھی رہ سکتی جب ابراہیم کی دلہن بنو گی۔ کیا ابراہیم برا لگتا ہے؟ گلجان نے مسکرا کر محبت سے اسے سمجھا۔ ان کے سوال پر وہ نفی میں سر ہلاتی آنکھیں بھر لیں۔ وہ اچھے ہیں مگر مجھے ڈر لگتا ہے اپنے ماضی سے اور خود سے۔ میں باعزت لڑکی نہیں ہوں۔ وہ مجھ سے شادی کر کے بچتائیں گے۔ جب وہ خوش نہیں رہیں گے تو طلاق دے دیں گے اور پھر آپ سب سے میرا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ میں بغیر رشتے کے رہتی رہی ہوں مگر تب رشتہ بن کے جب ٹوٹے گا میں یہاں نہیں رہ سکوں گی۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ گلجان حیرت سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اسے جانے کیا کیا وہم ستا رہے تھے اور وہ اسے سمجھا سمجھا کر اب تھک چکی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی خوف اس کمسن لڑکی کے اندر پنجے گاڑ چکا تھا۔ وہ توہمات میں گھری تھی۔ پرانے رشتے اس سے چھوٹ گئے تھے اور نئے بنانے سے وہ گھبرا رہی تھی۔ حمینہ تمہارے وہم اور خوف اب ابراہیم سے دور کر سکتا ہے۔ مجھ بوڑھی جان میں اب تمہیں سمجھانے کی مزید ہمت نہیں رہی۔ گلجان بیچارگی سے بولی تو وہ ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپاتی رونے لگی۔ مجھے ڈر لگتا ہے مورے، میں اس وہم میں گرفتار ہو گئی ہوں کہ میں پاک نہیں رہی۔ میں جانتی ہوں ڈاکٹر ابراہیم مجھے سہارا دینا چاہتے ہیں مگر وہ مجھ سے بیزار ہو جائیں گے۔ بڑی بیگم مجھے کبھی نہیں اپنائیں گے۔ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ مجھے سکون ملے اور میرا دل ہر خوف سے آزاد ہو جائے۔ وہ بے بسی سے روتے گلجان سے پوچھ رہی تھی۔ حمینہ سب وقت پر چھوڑ دو۔ تم ہی تو کہتی ہو زندگی میں جتنا برا ہونا تھا ہو چکا، تو اب یہی سوچ لیا کرو کہ اگر تم وہ حادثات سہ سکتی ہو تو سب سہ جاؤ گی۔ آنے والا وقت کیسا ہی اللہ جانتا ہے۔ ابھی جو وقت ہے اسے جیو اور پرسکون رہو۔ گلجان اسے سینے سے لگا کر اس کا سر ہلاتے اسے سمجھا رہی تھی۔ وہ بچوں کی طرح روتی جا رہی تھی۔ گلجان اس کے خاموش ہونے کا انتظار کرنے لگی کیونکہ وہ اب جان گئی تھی حمینہ اگر 2 دن خاموشی سے گزار بھی لے تو تیسرے دن ضرور کسی نہ کسی بات پر دل کھول کر روتی تھی۔ اب جب کہ اس کی شادی کی جا رہی تھی وہ بھائیوں کو یاد کر رہی تھی، اسے ماں یاد آ رہی تھی۔ علیحہ اور حمالہ سر جوڑے اپنے اپنے برائڈل ڈریس دیکھ رہی تھی۔ تمہارا یہ ریسیپشن والا ڈریس زیادہ پیارا ہے، مجھے پیچ کلر ویسے بھی پسند ہے، اوپر سے اس میکسی کا ڈیزائن بہت اچھا ہے۔ حمالہ چمکتی آنکھوں سے علیحہ کا ڈریس دیکھ رہی تھی۔ علیحہ نے ایک نظر قریب پڑا حمالہ کا ولیمے کا ڈریس دیکھا۔ وہ روایتی اور عام سا لباس تھا۔ پلوشے نے ساری تیاری ہی ایسے کی تھی، جلد بازی میں اور شاید کچھ زیادہ ہی جلدی میں کی گئی تھی۔ حمالہ نے اپنا سامان ایک بار سرسری سا دیکھا تھا اور دوبارہ ادھر نظر نہیں ڈالی تھی۔ یہ ساری شاپنگ آنے اور کیف نے کی ہے۔ تمہیں اگر داور چاچو ایسے ڈریسز لے بھی دیں تو فائدہ نہیں، کیونکہ پلوشے پھپھے کی حویلی میں لڑکیاں ایسے ہی روایتی لباس پہنتی ہیں۔ میں اپنا یہ ڈریس بہت آرام سے تمہیں دے دیتی اور اپنے لیے اور منگوا لیتی اگر تم میری بھابھی بن رہی ہوتی۔ اب بھول جا اور بس دیکھتی رہو دور دور سے، علیحہ نے جتا کر کہتے ہوئے اپنا ڈریس پیچھے کر لی۔ حمالہ کا چہرہ خفت سے سرخ ہوا۔ تم یہ بات مجھے کئی ہزار مرتبہ دہرا چکی ہو، مجھے نہیں چاہیے تم سے یہ ڈریس، میں ویسے ہی تعریف کر رہی تھی۔ تم بہت بری ہو علیحہ۔ حمالہ سے لڑتی رو پڑی۔ علیحہ اپنے الفاظ پر شرمندہ ہوئی۔ سوری حمالہ، میرا وہ مطلب نہیں تھا، سچ کہوں تو میں واقعی تمہارے انکار سے بہت ہرٹ ہوئی ہوں۔ میں یہاں سے چلی جاؤں گی تو پھر پتہ نہیں ہم کب مل سکیں گی، مگر تم یہاں ہوتی تو ویڈیو کالز اور کال وغیرہ پر تمہاری اطلاع ملتی رہتی۔ علیحہ اس کے گرد بازو پھیلا کر بولتے اس کے کندھے پر اداسی سے ٹھوری ٹکا گئی۔ حمالہ چہرہ چھپائے اب بھی رونے میں مصروف تھی۔ اس کی معذرت پر اسے دور کرنے لگی۔ مجھ سے بات مت کرو، تم صرف اپنا سوچ رہی ہو، تمہیں لگتا ہے میں یہاں سے جانے پر بہت خوش ہوں نا؟ حمالہ ہونٹ لٹکائے خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ علیحہ اسے دیکھنے لگی۔ تو پھر تم نے یہ ضد کیوں کی؟ حاذق لالہ کو عرصہ ہوا ہم نے دیکھا تک نہیں۔ پلوشی پھپھو کی حویلی بھی سب عجیب ہے، بیک ورڈ سے اتنا گھٹا گھٹا سا ماحول۔ علیحہ فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ علیحہ، وہاں مجھے کوئی نانو سے ملنے سے نہیں روکے گا، میں وہاں سے سب کو مل سکوں گی، تم سب سے بھی اور خٹک حویلی والوں سے۔ مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، اگر تم سے تمہارے رشتے چھین لیے جائیں تو کیا تم خوش رہو گی؟
ہمالہ اداسی سے سوال کرنے لگی۔ علیحہ کو اس کی کم عقلی پر دکھ ہوا۔ وہ صرف سب سے کبھی کبھی ملنے کی خاطر ایک ایسے خاندان میں جا رہی تھی جہاں اس پر مسلسل تنقید اور طنز کیے جانے والے تھے، مگر اسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ میرا آنٹی بھی تمہاری شادی سے خوش نہیں ہے، ان کی پلوشی پھپھے سے کبھی نہیں بنی، نہ ہی ان کا کبھی وہاں جانا ہوا ہے۔ تم پاگل ہو، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے سمجھانے کا فائدہ نہیں۔ علیحہ افسردگی سے سر ہلا رہی تھی۔ حمالہ کو مزید رونا آیا۔ اس کا فیصلہ اس کی نظر میں ٹھیک تھا، مگر سب کہہ رہے تھے غلط ہے تو غلط ہی ہوگا۔ رونا تو یہ تھا کہ اب اس غلط فیصلے کو درست بھی نہیں کر سکتی تھی، اور اس سے بڑا رونا یہ تھا کہ اگر کسی طرح ٹھیک کرنے کی کوشش کر بھی لیتی تو اس کے پاس پھر سے وہی اورات کا ہی آپشن بچتا جو اسے منظور ہی نہیں تھا۔ سنو، میرا بارات کے دن کے لیے یہی ڈریس ٹھیک ہے نا؟ ایقان اسی وقت کمرے میں داخل ہوتی اور اپنا سوٹ دکھانے لگی۔ علیحہ اس کی طرف متوجہ ہوئی، جبکہ حمالہ درد کرتا سر لیے وہیں بستر پر گر گئی۔ سب کی ڈریسز اچھی تھی اور اب اسے اپنا ایک بھی ڈریس پسند نہیں آیا تھا۔ واؤ، یہ بہت پیارا ہے، یہ پروانی نے گفٹ کیا تھا نا تمہاری شادی پر؟ ویسے ایقان، تم رباز لالا سے کہو تمہیں شاپنگ کروائے نا۔ علیحہ اس کا ڈریس دیکھتے ہوئے بولی۔ کیرولین بلو کامدار انارکلی فراک، بہت پیارا اور نفیس کام والا۔ نہیں، مجھے شاپنگ کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس بہت ڈریس ہیں، چلو میں یہی ہینگ کر دیتی ہوں۔ اس کے ساتھ میچنگ سینڈل اور جیولری نکالنے پڑے گی۔ ایقان بولتے ہوئے وہاں سے جا چکی تھی۔ علیحہ نے گہرا سانس بھر کر حمالہ کو دیکھا تو اس کے کپڑوں پر ڈھیر ہوئی پڑی تھی۔ حمالہ، سونے سے پہلے اپنے نیچے سے چیزیں ہٹا دیا کرو، نمونی کہیں کی۔ علیحہ نے اسے گھسیٹ کر بیڈ کی خالی جگہ پر کیا اور کام کے بھرے کپڑے وہاں سے ہٹانے لگی۔ حمالہ نیند میں جا چکی تھی۔ ایقان اپنے کمرے میں آ کر اپنا ڈریس بیڈ پر رکھتی نئے سینڈلز چیک کرنے لگی۔ اس کے پاس ڈریس تو ملتے، سیم سینڈل نہیں تھے۔ وہ پریشان ہوئی۔ رباز شہر سے پہنچا تو کمرے میں آتا اپنا موبائل اور گاڑی کی چابی ٹیبل پر رکھ کر بیڈ پر بیٹھا۔ نظر گھما کر دیکھا تو بیڈ پر ایقان کا ڈریس پڑا ہوا تھا۔ اس نے ڈریسنگ روم میں جھانکا، وہاں ایقان وارڈ روم میں جھکی سینڈلز نکال نکال کر دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہاں سے نکلی تو اس کے ہاتھ میں وائٹ اور بلیک سینڈل تھے۔ ڈریس کے پاس لا کر رکھتی وہ رباز کو دیکھ کر چونکے بھی نظر انداز کر دی۔ وہ اس کے انداز پر مسکرانے لگا۔ یہ سینڈل میچ نہیں کر رہے، کل شاپنگ کرنے چلیں گے؟ اوکے، رباز نے اسے منانے کی غرض سے کہا۔ نہیں، وائٹ سینڈلز ٹھیک ہیں، وہ سنجیدگی سے بولتی سامان سمیٹ کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ رباز نے گہرا سانس بھرا۔ ایقان تو ایک بار ناراض ہونے کے بعد اب ہاتھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ مجھے بھی اپنے کچھ ڈریسز لینے ہیں، میری مدد کر دینا، کل چلیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے باہر آتے ہی وہ پھر سے بولتا اس کا ہاتھ نرمی سے تھام گیا۔ مجھے مردانہ لباس کی سمجھ نہیں ہے، اور کل خانے مورے کے ساتھ مجھے ان کی بہن کے ہاں جانا ہے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر معذرت کرتی وہاں سے جانے لگی۔ ایقان، رباز نے سنجیدگی سے پکارا۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ بیٹھو یہاں، آخر اس بات کی ناراضگی کب تک چلے گی؟ نہ بات کر رہی ہو نہ ساتھ بیٹھ رہی ہو۔ رباز نے اسے سنجیدگی سے کہتے ہوئے پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں بس مصروف ہوں، وہ رخ پھیرتی مدھم لہجے میں بولی۔ اس کے انداز سے صاف محسوس ہو رہا تھا وہ رباز کو اوائڈ کر رہی تھی۔ کیوں؟ کیا مصروفیت ہے؟ حویلی کی صفائی تم سے کروائی جا رہی ہے کیا؟ رباز نے ابرو چڑھا کر سوال کیا۔ ایقان کا دل بھرا۔ آپ جانتے ہیں میں کیوں ایسے ہو رہی ہوں؟ آپ کو جب غصہ آئے آپ سب میں مجھے شرمندہ کروا دیں اور پھر معافی مانگ کر سب ٹھیک کرنا چاہیں تو سوری، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شادی سے فارغ ہوتے ہی سب مجھے لیکچر دیں گے اور مجھے ہر ایک کو وضاحت دینی پڑے گی۔ میں جانتی ہوں اب سب یہی سوچ رہے ہوں گے کہ پہلی شادی بھی میں نے اپنی ہی غلطیاں کی ہوں گی، اس لیے مار کھائی اور ذلیل ہوئی۔ سب کہیں گے میں ہی غلط تھی اور میں ظلم کی حقدار تھی۔ ایقان ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ رباز حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ایقان، پاگل لڑکی، میں صبح صبح شہر جانے سے پہلے ہی وہاں سب کو کلیئر کر چکا ہوں۔ سب اور ماہد کے کان بھی کھینچے ہیں، اس لیے کسی نے تمہیں کچھ نہیں کیا۔ وہ اس کی بے وقوفانہ سوچ پر متاثر ہوا۔ ایقان اس کی بات پر سر اٹھا اسے دیکھنے لگی۔ رباز بے ساختہ اسے سینے سے لگاتا نرمی سے اس کی بھیگی آنکھیں صاف کرنے لگا۔ ہر بات پر اپنا ماضی مت گھسیٹ لایا کرو ایقان، اگر تم غلطی کرو تب بھی اس جانوروں والے سلوک کے حقدار نہیں ہو، پھر کیوں سب کہیں گے تم غلط تھی؟ رباز اسے خود سے لگا نرمی سے سمجھانے لگا۔ وہ اس کے کندھے میں چہرہ چھپاتی سسکنے لگی۔ تم محبت کے قابل ہو، نرمی کی قابل ہو، چلو اب رونا بند کرو، ماضی گزر چکا ہے، تم اب میری بیوی ہو اور میری بیوی مجھے بہت پیاری ہے۔ رباز نے اس کا سر تھپک کر محبت سے کہا اور اس کے سر پر لب رکھے۔ ایقان اس محبت اور نرمی پر اپنی آنکھیں رگڑنے لگی۔ میں صبح سے سب کو اوائڈ کر رہی ہوں، مجھے ڈر تھا سب ڈانٹیں گے، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ تم تو پاگل ہو، اوور تھنکنگ چھوڑ دو ورنہ ہمیشہ ہر بات پر پریشان ہوگی۔ کل میں غلط تھا تم نہیں، اگر کوئی کچھ کہہ رہا تھا تو حقیقت بتا دینی تھی، بات ختم ہو جاتی، چھپانے کی ضرورت کیا تھی؟ رباز کو لگا وہ سمجھا سمجھا کر تھک جائے گا مگر ایقان سدھرنے والی نہیں تھی۔
وہ اسے اپنے حساب میں چھپا اس کے بال संवारता رہا اور समझाता رہا. وہ نہیں جانتا تھا ایکان اپنی پہلی شادی سے پہلے کیسی تھی، مگر وہ اب ایکان کو ایک بار تمام لڑکی بنانا چاہتا تھا. اور آج آفس سے نکل کر کسی ہوٹل میں پہنچا جہاں آج اس نے کچھ پرانے دوستوں سے ملنے کا خام خواہ پروگرام بنا لیا تھا، اور یہ ملاقات صرف حویلی جانے سے بچنے کا بہانہ تھی. شادی کے دن سر پر آ گئے تھے اور وہ سب کی کالز کا ایک ہی جواب دیتا رہا کہ بزی ہوں، ابھی نہیں آ سکتا. ہوٹل پہنچ کر مطلوبہ ٹیبل پر پہنچتا وہ مسکرا کر سب سے ملنے لگا. تمہاری کال سن کر تو میں شاکڈ ہو گیا تھا. تمہیں کیسے خیال آ گیا ہم بیچاروں کا؟ تم نے تو یونی سے فری ہوتے ہی ایسے منہ موڑا جیسے ظالم سسرال سے بہو نکل کر چھپ جاتی ہے. ایک دوست حاشیے نے ہنستے ہوئے تبصرہ کیا تو وہ مسکرا کر سر ہلانے لگا. مجھے لگتا ہے شادی کرنے والے ہو، اسی لیے سب کو بلا. دوسرے دوست عثمان کی بات پر اس کی مسکراہٹ سمٹی. یکدم اس کا موڈ آف ہوا. میں بس ملنا چاہتا تھا، بزی لائف سے تھک گیا ہوں، اس لیے چاہتا ہوں کبھی کبھی فرینڈز کے ساتھ باتیں کر. وہ سنجیدگی سے بولتا مینیو کارڈ چیک کرنے لگا. یار اچھا کیا، ہم تو ملتے رہتے، تم ہمیشہ سے کم کو تھے، اس لیے ہم نے بھی تنگ نہیں کیا کبھی. جاذب نامی دوست نے اس کا کندھا تھپکا. دوستوں کی بات پر وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا. شاید وہ زندگی کو زندگی کی طرح کبھی جیا ہی نہیں تھا. گھر والوں سے دور رہا تھا، دوستوں کی باتیں اسے پریشان کرتی تھی، اور کزن بھائیوں کی باتوں سے وہ احساس کمتری میں مبتلا ہوتا تھا. وہ صرف ایاد خان کا دوست بنا تھا، مگر وہ شاید حساس ہو رہا تھا. اسے سب کی باتیں چبھتی تھیں، اسے انکار اب اندھیروں میں گھسیٹ لیتے تھے. یار ایک تم بھی پٹھان ہو اور ایک وہ بھی پٹھان بیٹھے ہیں. حاشر کی بات پر اوراد اپنے خیال سے چونکا. حاشر دور کسی ٹیبل پر دیکھ رہا تھا. میری جاب ایسی ہے کہ مجھے ہر ممنوع جگہ بھی جانا پڑتا ہے، کلب، کوٹھے اور ریڈ لائٹ ایریاز. حاشر بولا. وہ خفیہ ایجنسی میں تھا، اور یقین کرو میں نے ان دونوں کو تقریباً ہر ایسی جگہ دیکھا. عورتیں، شراب اور رقص کے دلدادہ ہیں دونوں. حاشر تعصب سے بول رہا تھا. اوراد نے بھی ساختہ گردن موڑ کر حاشر کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور ماہد خان کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے. وہ پلٹنے لگا جب ماہد خان کے سامنے بیٹھے لڑکے نے عین اسی لمحے پیچھے مڑ کر ویٹر کو اشارہ کیا تھا، اور اسے دیکھ کر اوراد ٹھٹک گیا تھا. حاذق خان. اوراد کے لبوں سے سرگوشی کی صورت نام نکلا تھا. وہ حیرت سے گنگ رہ گئے. وہ ایاد خان کے بتائے کمرے میں خاموشی سے بستر پر پڑی تھی. تھکن اور طبیعت خرابی کے باوجود اسے نیند نہیں آ رہی تھی. یہ نکاح اور رخصتی اس کے لیے کوئی خوشگوار واقعہ ہرگز نہیں تھے. بس ایک اطمینان تھا کہ ایاد خان نے اسے اس رشتے پر کچھ کہا نہیں تھا. وہ نارمل تھا تو عثمان بھی ہلکی پھلکی ہو گئی تھی. اس وقت بھی وہ ایاد کے اس کمرے میں پڑی تھی، مگر بے چین سے تھی. کسی اجنبی کی کمرے میں سونا اس کے لیے بالکل 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 پہلا تجربہ تھا. بے شک وہ اجنبی اس کا منکو بن چکا تھا، مگر اس سے اس کا کوئی دوستانہ تعلق بھی نہیں رہا تھا. پوروا نے اسے کال کر کے بات کی اور بار بار سوال کیا کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں. شاید وہ لوگ اس کی طبیعت کو لے کر فکر مند ہو رہے تھے، یا پھر وہ لوگ ایاد خان کی طرف سے کچھ پریشان تھے. وہ محفوظ تھے اور ایاد خان نے اتنے سے وقت میں بھی اس کی بھوک، پیاس اور آرام کا خیال رکھا تھا. اس نے ایمانداری سے یہ بات گھر والوں کو بھی بتا دی اور وہ مطمئن ہو گئے. اب جب اسے یہاں پڑے ہوئے 3-4 گھنٹے گزر چکے تو آرام دہ بستر اور پرسکون ماحول میں اسے نیند آنے لگی. مگر وہ پھر بھی جمائیں لیتی زبردستی آنکھیں کھولے پڑی تھی، یوں جیسے سو گئی تو کچھ غلط ہو جائے گا. آنکھیں چھپکتے چھپکتے وہ نچاہتے ہوئے بھی نیند میں چلی گئی. مگر اسے سوئے بھی بمشکل 5 منٹ گزرے ہوں گے کہ ایاد نے دروازے پر دستک دی تو وہ گڑبڑا کر جھٹکے سے اٹھ بیٹھی. مس عثمان، چند گھنٹے آرام کرنے کا کہا تھا، تم نے تو کمرے میں جا کر دن کو رات ہی مان لیا. جاؤ جاگ جاؤ میڈم، میرے مہمان پہنچنے والے ہیں، باقی نیند رات کو پوری کر لینا. وہ دروازے پر دستک دیتا جتا جتا کر بول رہا تھا. عثمان خفت زدہ سے اٹھ کر دروازہ کھول گیا. ایاد نے ابرو چڑھا کر اسے دیکھا. سوئی سوئی سی صورت اور آنکھوں میں سرخٹورے ٹھہرے تھے. اپنے چہرے کی زاویہ درست طرح کر لینا، ورنہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے پوری رات جگایا. ایاد خان کی لاپرواہی سے بولی جانے والی بات پر عثمان کا چہرہ خفت سے سرخ ہو گیا. وہ تیزی سے پلٹ کر باتھ روم میں بند ہو گئی. ایاد سر جھٹکتا اپنے کمرے میں پہنچا. شیشے میں خود کو دیکھتا بال برش کر کے مطمئن ہوا. کپڑے بدلنے کا ارادہ کر کے پرفیوم سپرے کیا اور موبائل چیک کرنے لگا. موبائل دیکھتے وہ ٹھڑک گیا. ان کی تصاویر ہر جگہ سے ہٹ چکی تھی. اس نے تیزی سے چیک کیا. تھینک گاڈ. اس نے سکون بھرا سانس دیا اور رات کے نمبر پر میسج لکھ کر بھیجا. تھینکس فار ہیلپ. اپنے روڈ بیہیو کے لیے معافی مانگتا ہوں. سوری، میں بہت اپسیٹ تھا. اس نے میسج بھیج کر کچھ دیر جواب کا انتظار کیا، مگر اس کا میسج دیکھا ہی نہیں گیا. باہر سے آتی آوازوں پر وہ موبائل جیب میں رکھ کر کمرے سے نکلا. اس کے ماموں اپنی دونوں بیویوں اور بچوں سمیت پہنچے ہوئے تھے. وہ سب سے مل کر وہیں لاؤنج میں بیٹھ گیا. تمہاری منگوہا نہیں آئی کیا؟ اس کی کزن ہیرا نے طنزیہ لہجے میں ہنس سے سوال کیا. ایاد کو وہاں اکیلا پا کر سب کو یہی لگا کہ شاید اس نے سب سے صرف مذاق کیا تھا، یا پھر اس کی منگوہا نے آنے سے انکار کر دیا تھا. وہ روم میں ہے، میں بلا کر لاتا ہوں. میسم تب تک پلیز اگر تم کچن سے ریفریشمنٹ کا سامان لے آؤ. ایاد نے کھڑے ہوتے ہوئے میسم کو ہدایت دی تو وہ سر ہلا گیا.
میں ہیلپ کروا دیتی ہوں۔ میسم کی چھوٹی بہن جیا بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آیات کمرے میں پہنچے تو عثمان دھلے ہوئے شفاف چہرے کے ساتھ سر ڈالے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اگر کوئی مسئلہ نہ ہو تو باہر آ جا۔ آیات کی بات پر وہ چونک کر اسے دیکھتی کھڑی ہو گئی۔ تمہاری شکل کو کیا ہوا؟ کیا تمہیں ابھی بھی سونا ہے؟ یا اللہ، سب سے مل لینا تو پھر روم میں آ جانا۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو عثمان کمرے کے دروازے پر رک گئی۔ اگر آپ کو مجھ سے اتنی ہی پرابلم تھی تو لائے کیوں ہیں؟ کب سے طنز کیے جا رہے ہیں؟ میں نے آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کی تھی، یوں سنا رہے ہیں۔ عثمان غصے سے بول رہی تھی۔ آیات نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ آنکھیں بھر لائی تھی۔ آیات کو اپنے جملوں پر ندامت محسوس ہوئی۔ وہ ابھی تک اسی خیال میں تھا جب وہ ٹیچر کے طور پر عثمان کو ایسے تنزیہ جملے بولتا تھا اور وہ ناک منہ چڑھاتی تھی، مگر اب ایسا نہیں تھا۔ اب ان کا نکاح ہو چکا تھا اور جیسے حالات میں بھی ہوا تھا اس سے عثمان کی دماغی حالت ابتر تھی۔ سوری بٹ میں طنز نہیں کر رہا تھا، میں واقعی سمجھتا ہوں تم تھکی ہوئی ہو اور مینٹلی ڈسٹرب بھی ہو، اس لیے میں چاہ رہا تھا تم زیادہ دیر ان سے نہ ملو۔ وہ وضاحت دیتا نرمی سے بولا تو وہ آنکھیں رگڑتی ناک چڑھا کر اسے گھورنے لگی۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ جھوٹ بولنا تو آپ کی ویسی بھی عادت ہے۔ عثمان کے جملے پر آیات کو حیرت کا دوسرا جھٹکا لگا تھا۔ وہ پریشانی اور خراب طبیعت کے ساتھ بھی اسے مقابلہ کر رہی تھی۔ اسے ماننا پڑا وہ آرات کی کزن ہی ہے۔ سامنے عثمان اپنی آنکھیں رگڑ کر صاف کرتی، اپنے گال تھپک کر قدم بڑھا رہی تھی۔